बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे आप सब लोग? कैसी गुजरी ईद आपकी? ईदी कितनी इकट्ठी हुई है इस ईद पे, या सिर्फ गोश्त ही इकट्ठा हुआ है? तो कैसी गुजरी ईद आपकी? मेरी तरफ से एक दफ़ा से फिर ईद मुबारक आप सबको। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे एज़ पर हस्बे वादा मैं ईदी के साथ आप लोग की हाजिर हूँ कि मैंने कहा था कि ईद स्पेशल नावल हम लोग पढ़ेंगे पूरा वीक, तो आज हम थर्ड ईद स्पेशल नावल पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये नावल क्या है। हमने स्टार्ट करना है आज नावल दिल ठहर जाने का मौसम, रिटन बाय शाज़िया चौधरी। शाज़िया चौधरी का ये नावल है जो हम ईद स्पेशल में पढ़ेंगे, और ये कज़न मैरिज पे भी है और फ़नी भी है और थोड़ी सी ट्रेजिक भी है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसा स्टोरी की लाइन हम पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल। आइए स्टार्ट करते हैं दिल ठहर जाने का मौसम, रिटन बाय शाज़िया चौधरी। लेट्स स्टार्ट। बोगनविलिया की बेल से ढकी हुई टेरेस की रेलिंग के करीब कुर्सी घसीट कर बैठते बैठे वो एकदम चौंक कर सीधा हो गया। नज़रें सामने निशात मंजिल के हिस्से पर मरकूज़ थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। दोनों घरों के दरमियान महज 5 फुट की तंग सी गली थी। दोनों अतराफ के टेरेस इमारत की हदूद से कुछ इस तरह लहक कर आगे को बढ़ आए थे, सर जोड़कर सरगोशियाँ करने की शदीद हसरतों बेचैन किए दे रहे थे हों। निशात मंजिल की टेरेस के नीचे वसी और अरीज सहन था, जिसके एक कोने पर छोटा सा सरसब्ज़ किला बना हुआ था। रंगारंग मौसमी सब्जियों से मुज़य्यन दीवार के साथ मोटरसाइकिल खड़ी थी। बरामदे के नज़दीक 2-3 कैन की कुर्सियाँ बिखरी पड़ी थी और बरामदे की दीवार के साथ लंबा चौड़ा बोसीदा सा तख्त बिछा हुआ था। हस्ब मामूल टेरेस और सहन बुशरा आवाज़ों अंदाज और हरकतों सकनात के रंगों से खिला खिला और बशरी आवाज़ों अंदाज और हरकतों सकनात के रंगों से खिला खिला था। टेरेस की सफ़ेद आहनी रेलिंग से टेक लगाए 16-17 साल की शोल्डर कट बालों वाली लड़की किताब में सर दिए बैठी थी, जबकि नीचे सहन में एक तूफ़ान बपा था। अम्मी, अगर आज शाम से कबल अज़ अफ्तारी आपको अपने प्यारे बेटे टीपू की झलक देखने को ना मिले तो घबराइएगा मत, बस जान लीजिएगा कि हज़रत अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। शफ्तल ने दांत पीसते हुए ताक कर तख्त की सिमत हील वाली जूती का फायर किया था। जवाब में एक कराह बुलंद हुई। अम्मा देख, हाँ देख। उसने सर को कासिद बनाकर अंदरूनी खुले दरवाजे से माँ को अपना नाला और शेवन पहुँचाने की सही की। क्या कर दिया टीपू भाई ने आपी? टेरेस पर बैठी लड़की ने रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे का मैदान हशर मुलाहिजा करते हुए कुछ झंझला कर पूछा। इसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी। इसने तो जो करना था कर दिया, अब ये देखो कि मैं इसका क्या करती हूँ। शफ्तल ने जूती का दूसरा फायर दागते हुए बड़े बाज़म लहजे में जवाब दिया। वो हंस पड़ी। क्या अचार, ऑमलेट या चटनी? इसे भी लुत्फ़ आने लगा था। टीपू ने बना कर ऊपर देखा। तुम्हारे कबाब बना के ना तल के तो मैं इफ्तारी के बाद खाऊंगा। फ़िलहाल ज़रा दुश्मन को मुंह की खिला दूँ जिसे मेरी 1 साल की एज सीनियरिटी का भी लिहाज नहीं। शफ्तल भागकर खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर पलक झपकते में अपनी पेंसिल हील का जोड़ा ले आई थी। इस आतिशी हथियार का वार डाढ़ा ख़तरनाक था और सहने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत थी, लिहाजा बचाव के लिए उसने अंदर से बरामद होते शामदे अमाल के मारे 10-12 साल लड़के को ढाल की सूरत में आगे कर दिया कि कुछ इसका लिहाज कर जाएगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो इससे पहले ही दनादन फायर खोल चुकी थी। छोटे मियाँ तवरा कर गिरे, एक जन्नाटेदार चीख मारी और पूरे सुर, ताल और वॉल्यूम के साथ शुरू हो गए। इसी दम अंदर से अम्मी बरामद हुई। मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है यहाँ? इन्होंने डपट कर दोनों से पूछा, जिनका जोश हरीफाना छोटे मियाँ के मुंह का गार खुलने से काफ़ी हद तक सर्द पड़ चुका था। मुझे तोप दम करने का प्रोग्राम बना रही थी ये। टीपू ने झट माँ के पीछे पनाह लेते हुए शिकायत की। आपको पता है इस खबीस ने क्या किया? मेरी कीमती नई निकोर नाइलॉन की जराबों के साथ। शफ्तल ने खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए तैश के आलम में मुट्ठियाँ भेज कर माँ से कहा था। इन्हें अपने फुल बूट्स के साथ पहनकर गया था खेलने, तो वापस भी तो कर दी है ना। माँ के पीछे छुपे छुपे उसने सर निकाल कर सफाई पेश की थी। शफ्तल के तो सर से लगी तलवों पर बुझी। वापस इस हाल में की है कि अब बआसानी क्लोरोफॉर्म की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं, बल्कि एक छिपकली और 2 कॉकरोच तो अभी अभी इन्हें सूंघ कर आलमे मदहोशी में पहुँच चुके हैं। शाह वक्त को अपना बेसाख्ता कहका ज़ब्त करना दुश्वार तर हो गया। इसी लम्हे नीचे से रबिया की पुकार सुनाई दी। इसे ये ड्रामा एन क्लाइमैक्स पर छोड़कर नीचे जाना पड़ा। दूध वाला घंटी पर घंटी बजा रहा था। माइग्रेशन केस की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर लो। कॉलेज बस की फ़ीस भी दे दी है। अफ्तारी के दौरान उसने बताया। रबिया के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। थैंक गॉड, मैं तो इन 25 दिनों में घर में अकेली रह कर तंग आ गई थी।
चलो इस तरह मेरी फ़िक्र भी कुछ कम होगी। ऑफिस में भी सारा वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान लगा रहता है। पकौड़ों से इंसाफ करते शाहबख्त ने कदरे तमानियत से कहा, नई जगह नए हालात में एडजस्ट करना आसान काम नहीं है। हाँ, वगरना इस किस्म की सिचुएशन का तो कभी सोचा भी ना था। रबिया के चेहरे पर हुस्न व मलाल के साए लहराए। टेक इट ईजी यार। शाहबख्त इसका हाथ थपथपा कर उठ खड़ा हुआ। तुम ये फलावा समेट लो, फिर नमाज़ पढ़कर वॉक के लिए निकलेंगे। इसने बैरूनी दरवाजे का रुख किया। अरे याद आया भाईजान, पाव भर दही लेते आइएगा वापसी पे। रबिया ने याद आ जाने पर पीछे से हाँक लगाई। वो सर हिलाकर दरवाज़ा लॉक करने का कहकर बाहर निकल गया। अम्मी जानी, नेक बनो नेक फैलाओ कि ये रिहर्सल आखिर कब तक जारी रहेगी। चलगोज़े फांकते हुए टीपू ने बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया। कम अज़ कम मेरी ज़ातियत का हाल तो बहुत पतला हो चुका है। सिटिंग रूम का कालीन तरसता है मेरे ज़माने भर के गर्द से आलूदा जोगर्स के लमस को। मेरे कपड़े अलग वार्डरोब में हब से दम का शिकार हो चले हैं। किताबें रैक में लगी लगी अकड़ गई हैं। मोज़े और टाइयाँ सोफ़े की पुश्त से जुलाई के अजाब झेल रही हैं। और मैं नशिस्त बर्खास्त के शाइस्ता असूलों पर अमल पैरा होने की तगदो में आधा रह गया हूँ। तब टीपू दर्द भरे अंदाज में कह रहा था, और मेरे हसीन बाल तेल के जौहर में डुबकियाँ लगा के ऊपर से दुपट्टे का गिलाफ ओढ़ कर तबाह हाल हो चुके हैं। कभी कभी तो मुझे अपने सर पर सफ़ा चटेल से शफाफ मैदान होने का गुमान होता है। टीपू ने अपना दर्दनामा ख़त्म किया तो नरमल ने अपना खोल लिया। मुझे भी अपनी बुक्स और बैग डाइनिंग टेबल के बजाय अलमारी में रखने पड़ते हैं। छोटे मियाँ इमरान ने भी अपने दर्दनामे से एक इक़्तिबास पेश किया, और मैं ऊपर नीचे आराइश और जमाल और सफाइयाँ करके शफाफ चमचम करते फर्श पे अपनी शक्ल देख कर ओप चुकी हूँ। शफ्तल क्यों किसी से पीछे रहती। बेगम अफरीदी अपना सर पीट कर रहेगी। अल्लाह रे, ये मेरी औलाद है, जी भर के रोशन करेगी माँ बाबा का नाम। सुगरा भाभी के सामने खाक दिलवा के रहेगी मेरे चोंडे में। आपने भी इन्हें हवा बनाया हुआ है। गोया भाभी सुगरा नहीं, क़यामतें सुगरा आ रही हैं, जैसे वो ताई नहीं कसाई हो, हमारी तवानाई ज़िबा करने की मुश्ताक। शफ्तल ने टीपू की तायद की। बाहमी इख्तलाफात और जंगो जदल अपनी जगह, मगर दो तरफा मफादात पर ज़रब पड़ने की सूरत में दोनों एक हो जाते थे। अम्मी ने दोनों को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरा। दोनों ने मासूमियत से सर झुका लिए। उफ़, कब सुधरोगे तुम दोनों। इन्होंने पेशानी पर हाथ मारते हुए बेबसी से इन्हें देखा। लेके छोटों को भी अपने रंग में रंग लिया। भला सोचो तो सुगरा भाभी की क्या राय कायम करेंगी मेरे मुतल्लिक। औलाद पैदा की है या बेनथे बैल। तुम्हें क्या मालूम कि किस कदर वज़ा कता की खातून है वो। इंतहा से ज़्यादा सफाई पसंद, कम गो, हम वक्त काम में मगन, अदब अदाब और सलीके तरीके वाली। कुछ तो मेरा भरम रख लेना इनके सामने। अम्मी ने ताई सुगरा का बार बार खींचा गया नक्शा एक बार फिर दोहरा दिया। इसलिए तो हम अपनी फितरत से हटकर नेक परवीन और फजलदीन बने हुए हैं अम्मी। शफ्तल में मनाई। इनकी कोई औलाद भी तो होगी अम्मी। टीपू ने ड्राई फ्रूट पर हाथ साफ करते हुए दरियाफ्त किया। शफ्तल ने कड़ी निगाहों से घूरते हुए मलामत अंगेज़ लहजे में कहा, कुछ हया कर लो, खोजे कहीं के सरेआम टेरेस पर चढ़ कर खा रहे हो। आज अम्मी की आंख सहरी ख़त्म होने से 5 मिनट कबल खुली थी। अफरा तफरी और जल्दी जल्दी में जिसके जो हाथ लगा खाकर रस्म पूरी की। नरमल और शफ्तल तो अम्मी के एक दो आवाज़ों पर लब्बैक कहती उठ गई, मगर टीपू तो 10 मिनट की मेहनत के बगैर उठाना नामुमकिन था। लिहाजा वो ठाठ से इन पर इल्ज़ाम धर के खाने पीने की तमाम हसरतें पूरी कर रहा था। 3 बच्चे हैं इसके माशाल्लाह जवान जहान। अम्मी ने मतानत से जवाब दिया। अच्छा, क्या तनासब है इनका। टीपू की रगे रियाजी भड़की। मेरा मतलब है कितने लड़क संग और कितनी कड़क संग है। कितने लड़क सिंह और कितनी कड़क सिंह है। लड़के और लड़की के लिए मखसूस इस्तिलाह इसकी ज़ाती तख्लीक करदा थी। उफ़, गधे ढंग से बोला करो भला। सुगरा भाभी ये सुन लें तो अम्मी ने हफ्की से टोका। अम्मी गधे ढंग से कब बोलते हैं, ढींचू ढींचू करके बोलते हैं। शफ्तल ने शरीर नज़रों से भाई को देखा। ले जी, हमने ताई मोहतरमा को लुभाने का ठेका तो नहीं ले रखा। कुछ खसिया के वो बोला। सबसे छोटी आयशा अपनी नरमल की उम्र की होगी। अम्मी ने तफसीलात की पटारी खोली। अच्छा। टीपू के लहजे और चेहरे पर इश्तियाक उमड़ा है। माशाल्लाह। अम्मी के घूरने पर वो जल्दी से बोला, इससे बड़ा वक्कास है यही कोई तुम्हारा हम उम्र। वाह, टीपू ने मसरत से कहा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। और सबसे बड़ा वकार है वो तो तुमसे काफ़ी बड़ा है। अम्मी तफसीलात की ज़ंबील बंद करके उठ खड़ी हुई। अब उठो और पिछली गली में इफ्तारी दे आओ। शफ्तल, तुम भी आओ, प्लेटों में लगा दो सामान। अम्मी ने किचन के खुले अकवी दरवाजे की रुख करते हुए दोनों को इसकी ड्यूटी बताई। वकार भाई काफ़ी बड़ा, दूसरे मानों में तुम्हारा बोझ तो हमारे सीने से सरका। टीपू ने पुरख्याल अंदाज में मानी खेज नज़रों से शफ्तल को देखते हुए कहा, और साथ ही एकदम लुढ़क कर सीढ़ियों के पास खिसक गया, वरना शफ्तल का पूरी कुव्वत से दागा गया तरबूज का स्किड मिसाइल इसके सर पर आकर फटता। जी तो गाइस,
کیسا لگ رہا آپ لوگوں کو ان لوگوں کی کتے بلیوں کی طرح لڑائی، کبھی کوئی جرابیں داغی جا رہی ہیں؟ یہ والا نا ناول میرا موسٹ فیوریٹ ہے، میں نے پڑھا تھا بہت عرصے پہلے، اور پھر ابھی بھی مجھے بڑی مشکلوں سے ملا ہے، لیکن میں نے کہا چلیں پڑھتے ہیں اسپیشل۔ ٹیپو تو ویسے جڑے کرتوت ہے نا شفتوں کو جتیاں ہی پینیاں۔ اچھا جی کون؟ شابخ باتھ روم میں غسل کر رہا تھا، ڈور بیل مسلسل ڈھٹائی سے چیخے جا رہی تھی۔ بالآخر کوئی چارہ کار نہ پا کر ربیہ خود ہی گیٹ تک آئی۔ بند گیٹ کی دوسری سمت براؤن چمکدار کھنے والوں سے سجا خوشنما سر جھلک رہا تھا۔ گیٹ کے نچلے خلا سے چمکتے دمکتے پشاوری چپل نے آنے والے کے مرد ہونے کی نشاندہی کر دی۔ پھر آواز نے اس کی تصدیق کر دی، جی افطاری لے لیجیے نشاط منزل سے۔ وہ حلاوت اپنے اندر جذب کرتے ہوئے کھنکار کر بولا۔ ربیہ نے تذبذب کے عالم میں گیٹ کے اوپر سے جھلکتے بالوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ گیٹ کے اوپر لگی گرل اتنی اونچی تھی کہ وہ ایڑیاں اٹھا کر بھی باہر سے کوئی چیز نہیں تھام سکتی تھی۔ 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ اندر لپکی چابی سے لاک کھولا۔ آواز ایسی سریلی ہے تو آواز والی کیسی ہوگی؟ ٹیپو کی متجسس نگاہیں اوپر اٹھی اور پھر جیسے واپس پلٹنا بھول گئی۔ مجسمِ معصومیت، مجسمِ رعنائی، مجسمِ سادگی، کیا تھا اس پریوش، اس پاکر زیبا، اس دلنشین سراپے میں کہ اس کا دل لرز کر رہ گیا۔ دھڑکنیں پسلی توڑ کر اس بت تناز کے قدموں میں لوٹنے کو مچل اٹھی تھی۔ جی لائیے۔ کافی دیر تک اس کی سمت سے کوئی پیش دستی نہ ہونے پر ربیہ نے قدرے حیرانی سے اس کے چہرے کی سمت نگاہ دوڑائی۔ اس کی تکہ بازی صحیح ثابت ہوئی۔ اس کا براؤن بالوں والا سر دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ ضرور اس بندے کی آنکھیں بھی براؤن ہوں گی، مگر ان آنکھوں میں تحریر خمار آلود و رفتہ سی کیفیت اس کے لیے کافی بوکھلا دینے والی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کی غزالی آنکھوں کی انی اس کی مجرگان کی سطح سیدھی ٹیپو کے دل میں پیوست ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پلیٹ خالی کر کے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھر کے لے آئی۔ ارے یہ تکلف کیوں کیا آپ نے؟ نگاہ سے اس کی آرتی اتارتے ہوئے وہ شائستگی سے بولا۔ شکریہ آپ کا، وہ آہستگی سے کہہ کر اندر کو ہو گئی۔ ٹیپو نے درزیدہ نگاہ گیٹ سے چھلکتے سراپے پر ڈالی، پھر 5 فٹی گلی عبور کر کے اپنے گھر کے عقبی دروازے سے اندر کی سمت بڑھ گیا۔ اس کی شربتی آنکھوں میں وہ دل فریب سراپا ہلکورے لے رہا تھا۔ نزاکت اور لطافت، وہ کف پا تک کہ حیراں ہوں، سمن گل نصرتاً نسرین در پرنیاں مخمل۔ وہ حیرانی کے عالم میں خود سے مخاطب تھا۔ کس قدر سنجیدہ و سادہ انداز تھا اس کا، کتنا شستہ اور شائستہ لہجہ۔ فی زمانہ ایسا مجسمِ حسن و تمکنت کہاں مل سکتا ہے؟ وہ جذب کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ بھائی واہ، آج محترم ٹیپو افریدی بھی بے دل ہو گئے۔ ٹیپو صاحب تھے فلیٹ ہی ہو گئے بالکل ہی۔ اسے کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان۔ ٹیپو نے شدید غیظ و غضب کے عالم میں انکشاف کیا۔ اسے کہتے ہیں ڈھول کا پول کھلنا۔ شفتل نے بھی دانت پیس کر جوش غضب کا اظہار کیا۔ اسے کہتے ہیں کھوکھلا چنا باجے گھنا۔ نرمل نے بھی مصرع کا تڑکا لگایا۔ اسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ عمران میاں کیوں نہ حصہ لیتے میدان جملہ بازی میں؟ اوفو، اب بس بھی کرو، امی کی سیاہی ہوئی سی بولی۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ ان 5 سالوں میں سغرا آپا اتنی بدل جائیں گی؟ وہ کھجل ہو کر بولی۔ اتنی؟ ٹیپو کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ صرف اتنی بات کرتی ہیں؟ مروا دیا ہمیں اٹھک بیٹھک کروا کے۔ دن رات تائی کی پر جلال پر نور پر ہیبت صورت نگاہوں میں گھومتی رہتی، سانس لیتے سوتے جاگتے آنے والے اندھوناک دنوں کا تصور ہو لائے رکھتا۔ آپ نے ہمارا خون خوش کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ زبان دانی کے اس مظاہرے پر ہنسنے لگا۔ اچھا بس نا، امی شرمندہ سی جھنجھلا کر بولی۔ چلو اسی بہانے تم لوگوں کو ڈھنگ تو آیا زندگی کا، اور ان کے رنگ ڈھنگ ملاحظہ کیے آپ نے؟ وہ تائی سغرا کے نونے حالوں کے۔ شفتل آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی۔ تائی ماں اپنے اہل و عیال کے امی کے کھینچے کے خاکے سے قطعی مختلف تھی، اور آج صبح وہ تشریف لائی تھی۔ انہیں دیکھ کر سب کو جھٹکا سا لگا۔ جدید طرز کا فینسی سا شلوار کرتا پہنے، رنگے ہوئے سرخ بالوں کے ہمراہ ڈھیرم ڈھیر جولری اور میک اپ سے مزین سراپا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا تائی محترمہ کا یہ انداز۔ 5-6 سال پہلے تایا جان کی وفات پر امی کوئٹہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد وقار کو قطر میں جاب مل گئی تو ساری فیملی ادھر شفٹ ہو گئی۔ اب طویل عرصے بعد وطن واپس آئے تھے۔ 5 سالوں میں 5 صدیوں کا فاصلہ سمٹ آیا تھا۔ بیگم آفریدی تو دم بخود رہ گئی۔ بچوں کو تو انہوں نے صرف قصے ہی سنائے تھے، مگر خود تو وہ سغرا بھابھی کو برسوں سے جانتی تھی۔ شادی کے ابتدائی 7 سال ان کے ہمراہ گزارے تھے، اور ان کی اولاد الگ اپنی اپنی جگہ ایک عجوبہ تھی۔ عاشی بھی انتہا کی ہونک ڈری سہمی چڑیا کی مانند بھاری سی چادر میں ملبوس ماں کے شانے کے پیچھے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی وحشت والا صورت دیکھ کر دل میں بے اختیار رحم کا جذبہ ابھرتا تھا۔ دوسرے لمحے ماں بیٹی کا حلیہ دیکھ کر بندہ مخمصے میں پڑ جاتا۔
سب سے بڑا وقار، انتہا سے زیادہ روڈ، بے رحم تاثرات سے سجے چہرے والا۔ اس کی سلور زدہ پیشانی پر مجال ہے جو بلوں کی تعداد پہ ان 12 گھنٹوں میں کوئی فرق پڑا ہو۔ نرمل نے تو ہر گھنٹے میں پڑنے والے بلوں کے اضافے کا ریکارڈ بنا لیا تھا۔ درمیان کا وکاس البتہ کچھ معقول تھا، لیکن نارمل بہرحال وہ بھی نہ تھا۔ ذرا سی بات پر منہ پھاڑ کر بے تحاشا ہنستا، ہنستے ہوئے اس کے منہ کا پورا غار کھل جاتا، پھر اس کا لہجہ بہت پاٹدار اور سماعت میں چبھنے والا تھا۔ کچھ ایسا ہی لب و لہجہ خود تائی سکرا کا بھی تھا۔ ٹیپو تو ہکا بکا رہ گیا۔ یار شفو، یہ اپنے رشتہ داری ہے نا؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے میرے نہ صحیح مگر تمہارے رشتہ دار ضرور لگتے ہیں۔ شفتا نے سنجیدگی سے مذاق کیا۔ مجھے تو مینٹل ہسپتال سے بھاگی ہوئی کوئی فیملی لگتی ہے۔ عمران نے خاصے سوچ بچار کے بعد اپنا تجزیہ پیش کیا۔ جواب میں امی نے گھرکا، اے لو، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، جاؤ جا کر اپنے بھائیوں کو ان کا کمرہ دکھاؤ۔ ویسے اصولاً تو انہیں پاگل خانے کا راستہ دکھانا چاہیے، کیوں؟ شفتا نے پرخیال انداز میں ٹیپو سے کہا۔ شفو، اب تم سے پٹ جاؤ گی۔ امی ناراض ہونے لگی۔ چلو جا کر نرمل کے ساتھ ٹیبل لگواؤ، اور ٹیپو تم بازار سے کوک کا ایک کریٹ لے آؤ۔ انہوں نے سب کو کام پر لگا دیا۔ ربیہ، مجھے اوپر چائے دے پہنچا دینا۔ شاہ بخت کہہ کر ٹیرس کی سمت بڑھ گیا۔ نشاط منزل کا ٹیرس حسب معمول زندگی کی تمام تر لطافتوں اور رونقوں سے معمور تھا، البتہ تعداد اور تناسب میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو چکا تھا۔ کیا ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں؟ کب آئے؟ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ متحیر سا رہ گیا، حالانکہ پچھلے 1 ماہ سے اس گھر کا ایک صحن اور ٹیرس اس کی نظروں کے فوکس میں رہا تھا۔ شروع میں تو محض اتفاقیہ نگاہ اٹھ جایا کرتی تھی، پھر رفتہ رفتہ نشاط منزل کی رونقیں ہنگامے اس کے معمولات اور دلچسپیوں کا جزو بنتے گئے۔ یہ شہر، یہ کرائے کا گھر 1 ماہ قبل اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ ایک حادثے میں ان کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ والد کوئی وسیع و عریض جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے تھے، بس اتنا تھا کہ اس نے MSc کر لیا اور ربیہ کا انٹر ہو گیا۔ نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پر بڑی تگ و دو اور طویل انتظار کے بعد بالآخر پنڈی میں ایک معقول جاب مل گئی۔ لاہور میں اکیلی بہن کو چھوڑنا ممکن نہ تھا، لہٰذا کالج سے پنڈی مائیگریشن کروا لی۔ لاہور کا مکان کرائے پر چڑھایا اور پنڈی شفٹ ہو گئی۔ یہاں نہ کوئی جان پہچان کا بندہ تھا، نہ دوست آشنا۔ وہ تو بہرحال مرد تھا، مگر ربیہ شروع میں یہاں کی تنہائی، اجنبیت اور ماحول سے بہت وحشت زدہ ہو گئی۔ شفتا اس سنگین سنجیدہ سے شخص کو چائے پیش کر رہی تھی۔ شاہ بخت بڑے زور سے چونکا۔ ٹیرس کے دونوں بلب جل رہے تھے۔ تمام اہل خانہ مان مہمانان گرامی افطار اور ڈنر کے بعد کھلے آسمان تلے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چاروں بہن بھائیوں میں حسب معمول نوک جھونک چل رہی تھی، کوئی بھی سامنے متوجہ ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی حرکت کو معیوب جانتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر بھی ٹیرس کا سارا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ ان کے ہاں کی ریلنگ البتہ ایسی تھی کہ نشاط منزل والے اپنے ہاں سے بیٹھے بیٹھے نہیں جھانک سکتے تھے۔ اس اکھڑ سے مرد نے چائے پینے سے انکار کر دیا، سو شفتل ماں کی ہدایت پر کافی بنا کر لے آئی۔ اے ہے بیٹی، اس کو گرین ٹی کا شوق ہے، کرخت سے مردانہ لب و لہجے میں مہمان خاتون نے ہنس کر کہا۔ لگتا تھا موصوفہ کو انگریزی الفاظ کو زبردستی فراٹے سے استعمال کرنے کا شوق تھا۔ ربیہ چائے کا کپ لے کر آئی، ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو بلا ارادہ سامنے نظر اٹھ گئی۔ نہ جانے کیسے خوشبو کی آمد کا علم ٹیپو کو بھی ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر پڑی، نظروں کا تصادم ہوا۔ ٹیپو کی شوخ براؤن آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک ابھر آئی تھی، جسے اتنے فاصلے کے باوجود ربیہ نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مدھر مسکان سج گئی۔ وہ تیزی سے بھائی کو چائے پکڑا کر ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ بھائی جان کہاں ہیں؟ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے سوچوں میں گم بھائی کے آگے ہاتھ لہرائے۔ یک بہ یک اسے طمانینت محسوس ہونے لگی۔ یہی ہوں۔ وہ چونکا۔ خیریت؟ اس نے ہڑبڑا کر بہن کی سمت دیکھا، انداز سوالیہ تھا۔ خیریت ہے، مگر آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ اس نے بھائی کا اترا چہرہ اور آنکھوں کی مایوس کن کیفیت محسوس کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کا تھکا انداز کسی ذہنی تناؤ کی غمازی تھا، مگر ہزار اس کے پوچھنے پر بھی وہ ٹال گیا۔ محترمہ، آپ کا غرور بجا ہے کہ ان رنگین جلووں کی تابانی، ان تجلیوں کی سحار اس دل ناتواں کو کہاں، مگر اب ایسا بھی کیا ضم کی ایک جھلک کے لیے ترسام آ رہا ہے؟ آپ ہمارا حال دل تو اس نامے کے ذریعے روز ہی جان لیتی ہیں، کچھ اپنی بھی سنائیں۔ ان گوری گوری مخروطی نازک انگلیوں سے کبھی ہمارے نام بھی کچھ خوشبو بھرے جملے تحریر فرما دیں۔ اپنے بیمار پہ اتنا بھی ستم ٹھیک نہیں، کم از کم ریلنگ کے پاس یا گیٹ کے قریب آ کر اپنا جی بھر کے دیدار ہی کروا دیں، اپنے احمری لبوں کے میٹھے تبسم کی خیرات ہی ڈال دیں ہماری جھولی میں۔ فقط آپ کا عاشق۔ اوفو! شدت غیظ سے کاغذ پھینچ کر پرزے کر دیا۔ اس کا رواں سلگ اٹھا تھا۔ یا میرے اللہ، کہاں جاؤں، کس کو بتاؤں، کیا کروں؟ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ گزشتہ 1 ہفتے سے یہ معمول جاری تھا۔ دوپہر کو درخت کے سائے میں بیٹھی ہوتی تو اسی لمحے پتھر میں لپٹا خط ٹیرس سے ٹکراتا، اس کا دل مٹھی میں لے لیتا۔ 2-3 دن تک تو وہ ٹیرس پر بھی نہیں گئی، مگر پتھر بدستور آتے رہے۔
ज़िद होकर इसने दोबारा अपना मामूल शुरू कर दिया, इस डर से कि अगर कभी ये कागज़ी पत्थर शाह बख्त के हाथ लग गए तो क्या होगा। सोचो कि आसेब इसके वजूद के गिर्द गिरदाब बना रहे थे। यूं ही खुद से उलझते रबिया की निगाह सामने उठी और वह जैसे ज़मीन पर गड़ कर रह गई। शफ्तर रेलिंग पर कपड़े फैलाते हुए पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा थी और इसका मुतजस्सिस सा अंदाज शाहिद था कि वो कुछ साथ पेशतर रोनमा होने वाले वाक़े की जुज़ियात मुलाहज़ा कर चुकी है, क्योंकि इस पर सरसरी निगाह डालकर वो गली में खड़े लड़के को बगौर देख रही थी। रबिया की सांसें अटकने लगी। उफ़, सरेआम तज़लील और रुसवाई की दास्तान का आगाज़ होने को था। क्या सोच रही होगी और वो, और किस किस से ज़िक्र करेगी। दिखाकर एक झलक दिल को निहायत कर गया बेकल। आजकल टीपू की ज़ुबान पर नज़ीर इकबाल आलाबादी के इसी मसरे का मुतरन्नम विर्द था। हरगिज़ नहीं। टीपू मखमूर आंखें खोलकर धीरे से मुस्कुराया। वो तो ये भी कहते हैं कि जब ऐसा हुस्न भभूका हो दिल ताब भला क्यों कर लावे, वो मुखड़ा चांद का टुकड़ा सा जो देख परी को गशावे। ये अपने टीपू अफरीदी साहब ही है ना? शफ्तल ने हैरानी से नरवल से दरियाफ्त किया। बाखुदा ऐसे धीमे सुरों में बजता साज और ऐसी शाइस्ता बयानी का मुजाहिरा पहली दफ़ा मेरे सामने हुआ है। टीपू इसका तंज पीकर बददस्तूर दिलनशी ख्यालात में खोया रहा। इसकी निगाह में तखय्युल में बसी एक चेहरा बस गया था, सादा और संजीदा, मासूम, शाइस्ता, पुरवकार। इसकी एक एक अदा ने हज़ार रूप में जलवागरी करके हशर बर्पा किया था। तुमने बना दिया है क्या से क्या मुझे, वो एक नई तुरंग से गुनगुनाने लगा। शफ्तल की निगाहों में कल दोपहर का मंजर रोशन हो गया। बता दूँ इसे कि तुम्हारी मंजिल खोटी है, मगर नहीं, तस्दीक बहरहाल ज़रूरी है। इसी लम्हे इमरान आंधी तूफ़ान की रफ्तार से अकबी शहर में दाखिल हुआ। ताई ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रही है, जिस इसको जाना हो तैयार हो जाए। हुर्रे, ताई के साथ शॉपिंग। टीपू उछल कर खड़ा हो गया। शफ्तल ने भी इसकी पैरवी की। थोड़ी देर में सवाए वकार और बेगम अफरीदी के सब शॉपिंग के लिए रवाना हो चुके थे। भाई कार्ड वाले, हमें वो वाले कार्ड दिखाओ जो बहुत ब्यूटीफुल हो। कासनी कलर का रेशमी सूट, सुर्ख बड़ा सा बैग शाने पर डाले, चेहरे पर रंगीन शीशों की ऐनक लगाए ताई सुगरा अपनी तरफ से वो बड़ी चीज़ नज़र आ रही थी। वो नज़र आ रही होंगी, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो नज़र आ रही ताई सुगरा। अच्छा जी। रबिया के लिए मुनासिब सा ईद कार्ड मुंतखब करते शाह बख्त ने कदरे उलट सी आवाज़ सुनकर बेख्तियार पलट कर देखा। बेसाख्ता लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट तैर गई। पूरा शरारती टोला माँ अपने मेहमानों के स्टॉल के करीब इस्तादा था। ताई जान, ब्लडी फूल तो आपके घर ही बथेरे हैं, आप ब्यूटीफुल पर ही इक्तफा कीजिए। टीपू ने जैसे बड़ी दर्दमंदी से मशवरा दिया। दुकानदार ने सर उठाकर बड़ी मज़हका खेज निगाहों से बड़ी बी को देखा। वो नाक चिढ़ाए सारे कार्ड्स रिजेक्ट किए हुए थी। मुई, ये तो ज़रा भी पार्टी नहीं। ताई का मतलब है आपके यहाँ प्रीटी कार्ड नहीं है? दुकानदार की सवालिया निगाहों के जवाब में निर्मल ने इत्मीनान से वजाहत की थी। शाह बख्त तो हकीकतन अपनी हंसी दबाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। बड़ी तगदो के बाद अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने 3 कार्ड्स खरीदे। वो 2 सऊदीया में मुकीम अपने भाइयों के लिए और एक आशिबी की मतवक्का ससुराल के लिए। आखिरी ईद कार्ड बड़ी छांटी के बाद उन्होंने पसंद किया। पहले टीपू ने अंदर की अंग्रेज़ी में लिखी इबारत पढ़कर एतराज़ किया, मगर फिर शफ्तर के इशारे पर कुछ सोच के खामोश हो। और ये लाई हूँ मैं आशिक के ससुराल पोस्ट करने को। घर आकर बेगम अफरीदी और वकार को दिखाते हुए ताई बसदे नाज बोली थी। अम्मी ने पढ़कर मुतजब अंदाज में जेठानी को देखा। वकार की पेशानी की लकीरों में इजाफा हो गया। ये क्या उठा लाई अम्मी, देख तो लेती। वो नागवारी से बोला। ए लो, अच्छी तरह देखभाल की तो लाई हूँ, दो इधर मुझे। उन्होंने खफकी से कार्ड झपट लिया। वो तो दादो तहसीन की मुंतजिर थी। खोल कर बजाते खुद मुआयना किया। ए शफू बेटी, क्या बतलाया था तुमने इसका मतलब? ताई, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। इसने कनखियों से वकार के बिगड़ते चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। ताई कुछ मुतमिन न हुई। पर यह तो बहुत लंबी अबारत है सॉरी। वो सुनहरी हरूफ को यूं तक रही थी जैसे खोज लगाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब है ताई कि बहुत लंबी, बहुत मीठी, बहुत प्यारी ईद मुबारक हो। टीपू ने हंसी ज़बत करते हुए मतानत से इनकी तसल्ली कर दी। ताई ने मुतमिन अंदाज में सर हिला दिया। भाभी, ये कार्ड आप आशिक के ससुराल रवाना करेंगी तो ये कतन नामुनासिब है। अपनी औलाद की शरारत पर नाला अम्मी ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें ज़्यादा पता है, बस करो तुम। ताई ने नाराज़गी से इन्हें देखा। अब इसके ऊपर लिखूँ क्या? तुम लोग ज़रा मुझे गाइड करो। ताई इनकी सिमत मतवज्जा होकर इश्तियाक से बोली थी। कोई खूबसूरत शेर बताओ मुझे। वकार ने दिल मिलाती हुई निगाह अपनी माँ शफ्तल और टीपू पर डाली और तेज़ी से बाहर निकल गया। वैसे ताई, ये कार्ड आप अपनी महबूब हस्ती को दे दें। टीपू ने मानी खेज निगाह शफ्तल पर डालकर संजीदगी से ताई को मशवरा दिया। शफ्तल इसकी शरारत पर मुस्कुरा दी। पर ताया जान तो अल्लाह को प्यारे हो जगह। शफ्तल ने अफसोस से सर हिलाया। चाय मेज़ पर रखते हुए अम्मी ने गुस्से से इन्हें घूरा। अल्लाह सलामत रखे भाभी को, शर्म तो नहीं आती। वो जेठानी के सामने
شرمندہ ہوئی جا رہی تھیں۔ تائی لاکھ بیوقوف صحیح مگر کچھ نہ کچھ فہم تو رکھتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ انہیں بیوقوف بنایا گیا۔ مجھے نکو بتا رہے ہیں تمہارے بچے، مجھے نکو بنا رہے ہیں تمہارے بچے، وہ جیسے بڑے صدمے سے بولی۔ ان کا چہرہ قدرے تپ گیا۔ ٹیپو اور شفتل سب سے پہلے دروازے کی سمت لپکے، سر پٹ بھاگتے ہوئے شفتل کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ ارد گرد ملجگا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تم میری ماں کو بیوقوف بنا رہی تھی؟ پھولے پھولے سانس درست کرتے ہوئے جو ہی اس نے دیوار سے ٹیک لگائی، یک لخت اس کا ہاتھ ایک مضبوط کھردرے ہاتھ میں آ گیا۔ لہجہ انتہائی درشت تھا۔ وہ سناٹے میں آ گئی۔ کس نے حق دیا تمہیں ایک معصوم عورت کو ورگلانے کا؟ جی؟ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کے سنگین تاثرات ملاحظہ کیے۔ تائی اور معصوم؟ اور جی میں انہیں ورگلا رہی تھی، بھلا کاہے کو؟ وہ دل ہی دل میں وقار کے سفید جھوٹ پر ششدر رہ گئی۔ حیرت تو اسے اس کی جسارت پر بھی ہو رہی تھی۔ دیکھیے جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو یوں ہی ذرا چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ اس نے شائستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا اور پھر وہاں سے چمپت ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ کھا لینی تھی شفوں نے نا۔ آپ کو میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ وہ رو دینے کو تھی، جواب میں ایک زوردار قہقہ گونجا۔ عجیب، مہیوال سونی کے لیے چرواہا بن گیا۔ فرہاد نے شیری کے لیے دودھ کی نہر کھودوا ڈالی تھی۔ پنو نے سسی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ شہزادہ سلیم نے تاج و تخت ٹھکرا دیا۔ تو کیا ہم آپ کی خاطر فون نمبر بھی معلوم نہیں کر پاتے؟ ویسے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ ارے بابا، ہم تو تمہارے اپنے ہیں۔ وہ کمینہ پوری طرح اس کو ہراساں کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے اللہ! ربیہ نے لرز کر فون پٹک دیا۔ اف، کیا کروں میں؟ وہ سرتا پا کانپ رہی تھی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ مردش قدموں سے اوپر ٹیرس پر آ گئی۔ اف! زور سے آنکھیں بند میچ کر اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسی لمحے کاغذی پتھر زور سے آ کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ زور سے اچھل پڑی۔ مارے دہشت اور بے بسی کے اس کے آنسو نکل آئے اور دوسرے ہی لمحے جیسے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ ایک کے بعد دوسرا کاغذی پتھر بوگن ویلیا کی بیل سے الجھتا ہوا آ کر گرا۔ ٹھہرو ذرا کمینے انسان، کیا کرے ہو تم؟ ایک کرخت زنانہ آواز پر گلی میں منتظر مونچھیں سنوارتے ہیرو نے اوپر دیکھا اور جیسے سناٹے میں آ گیا۔ وہ میں لڑکا قدرے گھگیا کر دائیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ جی میری پتنگ کٹ کر ادھر آ گری تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ تمہاری پتنگ نہیں، تمہاری شامت میں ادھر لائی ہے۔ ذرا ٹھہرو، میں بلاتی ہوں ٹیپو کو اور امی کو بھیجتی ہوں تمہارے گھر۔ ماں تمہارے کاغذی پیغاموں کے، تمہارے مولانا والد صاحب کو تمہاری عشقیہ وارداتوں کی خبر ہوگی تو دیکھنا جو انجام ہوگا وہ سارا محلہ دیکھے گا۔ کیا خیال ہے؟ 2-3 سال پہلے والا واقعہ فراموش کر کے؟ وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے اطمینان سے استزائیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں سختی، طنز کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی تھا۔ ہیرو صاحب منت سماجت کرنے لگے۔ بس جی چھوڑیں جی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لجاجت سے کہہ کر مڑنے لگا۔ ٹھہرو ذرا اپنے ہیرو صاحب، پتھر سے پیچھے سے آواز آئی۔ یہ اپنے پتھر حملہ لیتے جاؤ، کسی دوسرے محلے میں آزما لینا۔ سسٹر، یہ دونوں پتھر اس کے منہ پر مارو۔ وہ ربیہ سے مخاطب ہوئی۔ ربیہ نے لرزتے ہاتھوں سے دونوں پتھر نیچے پھینک دیے۔ وہ خسیانہ سا ہو کر انہیں اٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا۔ اور ہاں، اب اس محلے میں نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شفتل نے دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکے نے دوڑ لگانے پر دیر نہیں کی۔ آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے رندھے ہوئے گلے سے ربیہ نے اسے پکارنا چاہا مگر اسی اثنا میں شفتل دروازہ پار کر گئی۔ اچھا چھوڑو، کل سے کالج کھل جائیں گے، وہیں ان سے پوچھ لوں گی اور شکریہ بھی ادا کر دوں گی۔ اس نے سرشاری سے سوچ کر خود کو تسلی دی۔ اتنا تو اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ اسی کے کالج میں پڑھتی ہے۔ قدر تذبذب کے عالم میں شفتل نے انہیں دیکھا۔ امی، میں کیا رائے دوں؟ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ آپ خود دانا و بینا ہیں، تجربہ کار ہیں، جیسے آپ کہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ امی نے عمیق نگاہوں سے بیٹی کے کچھ بے چین، کچھ خفا سے تاثرات نوٹ کیے۔ وہ بائیں پیر کے انگوٹھے سے قالین کا کونا کورید رہی تھی۔ پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہو چکی تھی۔ اب کیا کروں میں؟ امی نے اس سے زیادہ خود کو تعویل پیش کی۔ تمہارے پاپا کا بھی اصرار ہے کہ بھابھی کی درخواست قبول کر لیں۔ کس قدر منتیں کر رہی تھیں۔ یاد نہیں، ریلوے اسٹیشن پر رخصت ہوتے وقت بھی بددستور اصرار کیے جا رہی تھی۔ تمہارے پاپا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، فاصلے کم ہوں گے۔ پھر انہیں وقار کی پرسنالٹی پسند آئی ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی پوچھے بغیر ہم بھابھی کو کوئی رسپانس نہیں دیں گے۔ امی، میرے خیال میں یہ رشتہ کچھ بے جوڑ سا ہے۔ ٹیپو نے سنجیدگی سے ماں کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ وقار بھائی اور شفو کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شادی کے بعد مرد عورت دونوں بدل جاتے ہیں، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ امی نے بغیر نظر اٹھائے کہا۔ ابتدا سے جو عادات پروان چڑھتی ہیں، جو مزاج و شخصیت تشکیل پاتی ہے، وہ آگے جا کر نہیں بدلتی۔ ان کا رویہ کس قدر روکھا پھیکا اور مغرورانہ ہے، یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے، ٹیپو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شفو ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ ہم لوگوں کو آپ نے بہت کھلا پرسکون ماحول دیا ہے، انسان کو انسان سے مربوط رکھنے کا ہنر سکھایا ہے۔ ایسے شفاف ماحول سے کٹ کر اس پر گندہ
تباہ خاندان میں یہ کیسے ضم ہو سکے گی؟ نہیں امی، ان لوگوں کا مزاج ہم سے میل نہیں کھاتا۔ ٹیپو بدستور اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ شفو اتنی بے وقوف نہیں جو صورتحال کو نہ سنبھال سکے، پھر وہ کوئی غیر تو نہیں؟ امی نے ٹیپو کی رائے سن کر برا مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ٹیپو کندھے اچکا کر اٹھ گیا۔ پھر شفتل، تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے فائنلی بتاؤ۔ بھابھی نے فون کا تانتا باندھا ہوا جواب سننے کے لیے۔ امی کی بات پر شفتل نے نظر اٹھا کر بغور ان کا چہرہ جانچا۔ ان کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس رشتے کی زبردست حامی ہے اور اس کی جانب سے یقیناً ہاں کی مطمئنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی، پھر چہرہ موڑ کر کہنے لگی، آپ جو کچھ بھی کیجیے گا میرے فائنل ایگزامز کے بعد۔ اگر کوئی خوشی نہیں تھی تو کوئی دکھ بھی نہ تھا، بس ایک خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ فقار کا چہرہ تخیل کی وادی میں ابھرا، تنا تنا غیظ و غضب کی تمام رنگوں سے مزین بے مروت سا انداز۔ چلو مسٹر، دیکھ لیں گے تمہیں، ہم اپنا ظرف اپنائیں گے، تم اپنا قہر۔ وہ کچھ سوچ کر مطمئن ہوگی۔ ویسے مجھے شفتل کی اماں کی سمجھ نہیں آ رہی یار، ایک تو آپ رائے پوچھ رہی ہو اپنی اولاد کی، اوپر سے آپ ان کو بزید بھی ہو کہ آپ اپنی رائے میں اپنی پسند۔ پھر کیا ہو گئی؟ جب وہ آپ کو اعتراضات بتا رہے ہیں اپنے، تو ان کے اعتراضات کو بھی تو کوئی ویلیو دو نا۔ ان کے اعتراضات کو تو آپ ویلیو نہیں کر رہے، تو پھر پوچھنے کا فائدہ؟ تو پھر پوچھنے کی فارمیلٹی بھی نہ پوری کرو۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ سنیے، وہ آپ بی ایس سی فائنل کی شفتل افریدی کو جانتی ہیں؟ 4th ایئر کی ایک لڑکی کو روک کر اس نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ وہ ابھی کالج کے ماحول اور اسٹوڈنٹس کے مزاج سے واقفیت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ لڑکی نے مڑ کر سرتپا حیرت سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غایت درجہ حیرت تھی۔ بھائی انہیں کون نہیں جانتا ہوگا، پریزیڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ یونین کی۔ وہ اپنی ناعلمی پر شرمندہ سی ہوگی۔ جی میرا مطلب ہے ابھی اس وقت کہاں مل سکتی ہیں؟ اس نے بے قراری سے کہا۔ اس وقت؟ لڑکی نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ ویسے تو وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، اس وقت شاید یونین کے آفس میں ہوں گی۔ یہ بتا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ربیہ کوریڈور عبور کر رہی تھی، آفس کی طرف لپکی۔ اطلاع تو درست تھی مگر موقع محل کوئی نہیں تھا۔ وہ 2-3 اساتذہ اور پھر یونین کے دوسرے ممبران میں کھڑی بیٹھی تھی۔ چلو اس پیریڈ کے بعد صحیح، اس نے مایوسی کو بھگاتے ہوئے سوچا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ چکر لگاتی رہی۔ ہر جگہ شفتل مل جاتی مگر کسی دوسرے سے بات کرتی، اور یہ جرأت وہ خود میں نہیں پاتی تھی کہ براہ راست سب کے سامنے سے مخاطب کرے۔ کلاسز آف ہونے کے بعد بڑی گرفتگی کے عالم میں وہ بس اسٹینڈ کے پاس آئی۔ اپنی مطلوبہ روٹ کی بس میں ٹھونس کے کھڑے ہونے کی جگہ ڈھونڈی۔ بسیں چلنے کو تیار، آخری ہارن دے رہی تھیں۔ پہلے تو اتنے رش میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا۔ اے لڑکی، ادھر آ جاؤ۔ دفتن کسی نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آپ؟ خوشی سے چھلکتے لہجے میں شفتل کے قریب کھسکتے ہوئے ساتھ بیٹھ گئی جہاں پہلے سے اس کا بیگ دھرا تھا۔ تھینکس، میں آپ کو پورے 2 ہفتوں سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہاں تھی آپ؟ وہ بے تابی سے دریافت کر رہی تھی۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، وہ بغیر سانس لیے بولے جا رہی تھی، مبادا پھر کوئی شفتل کو اپنے ساتھ مصروف نہ کر لے۔ بھائی میری منگنی کا سلسلہ تھا، اس لیے چھٹی پر تھی، اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ربیہ نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے انداز میں بلا کی لاپرواہی تھی۔ اتنے بے نیاز سے انداز میں اتنی اہم خبر؟ کوئی شرم یا جھجک نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کیا جانتی تھی اس گنڈے کو؟ اس نے نظریں جھکا کر دھڑکتے دل سے آغاز کیا۔ ارے بھائی اسے کون نہیں جانتا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، عشق اور مشق کی طرح بدماشی بھی چھپائی نہیں چھپتی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اس نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال تم کسی قسم کے اندیشے کو دل میں جگہ نہ دو۔ اس نے بے تکلفانہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آئندہ تمہارے سائے کو بھی چھونے کی جرأت نہیں کرے گا۔ اگر تم پہلے دن سے ہی خوفزدہ ہونے کی وجہ اس کی طبیعت صاف کر دیتی تو وہ لفنگا کبھی دوبارہ ادھر نہ آتا۔ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ میرا فون نمبر کہیں سے مل گیا اسے، میں نے پتہ کیا اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا، والد کا نام پڑھا اور ڈائریکٹری سے نمبر کھنگال کر ساری داستان اس کے والد کو کہہ سنائی۔ شام کو اس کی امی کے ہاں گئی۔ ٹیپو نے مار کے اس کا بھرکس نکال دیا۔ دیکھا تھا اس دن کیسے میری شکل دیکھ کے بدک کے بھاگا تھا، اس نے ہونٹ سکوڑ کے کہا۔ ربیہ اس کے پورے اعتماد لہجے، قدرے بے نیاز سے انداز سے بہت متاثر ہوئی۔ کبھی آنا ہمارے ہاں بھی۔ اسٹاپ پہ اترتے ہوئے شفتل نے اسے دعوت دی۔ جی ضرور۔ اس کے لہجے میں خلوص کی خوشبو محسوس کر کے ربیہ نے مسکرا کر وعدہ کر لیا، مگر اگلے ہفتے سپہر کو وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ سچ مچ چلی آئی۔ عقبی دروازہ ٹیپو نے کھولا۔ جی وہ مجھے شفتل سے ملنا ہے۔ جانے کیوں وہ گھبرا سی گئی۔ وہ بھنورا سی بھوری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ اس کا دل نشیں سراپا ٹیپو کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا۔ وہ میں ربیہ کے اوسان خطا ہونے لگے۔ ہاتھ مسلتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز سے بولی۔ او آئیے پلیز۔ ٹیپو بھی جیسے ہوش میں آ گیا۔ ربیہ بمشکل اپنے اڑے حواس متجمع کر کے اندر کی سمت بڑھی تھی۔ بیگم افریدی نے بہت خوش اخلاقی سے اس کی پذیرائی کی۔ جاؤ ٹیپو، شفو کو جگاؤ جا کر۔ وہ امی، میں اور اسے اٹھاؤں؟
اس نے گڑبڑا کر ماں کو دیکھا، پھر کانوں کا ہاتھ لگایا۔ میں واضح طور پر معذرت کا طالب ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں محترمہ، پہلا فائر ہائی ہیل والی جوتی کا داغتی ہے۔ میرے سر پر تو ویسے بھی یہی 4 بال رہ گئے۔ اس نے اپنے گھنے چمکدار براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ اوفو، امی جھنجھلا گئی۔ جاؤ عمران تم۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق عمران میاں ہوم ورک چھوڑ کر حکم کی تعمیل میں اٹھے۔ محض 5 منٹ بعد ان کی لرزہ خیز چیخ سے سارا گھر گونج اٹھا۔ الہی خیر، یہ کیا ہوا؟ ربیہ نے دہل کر دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہی جس سے بچنے کے لیے میں نے معذرت چاہی تھی، ٹیپو نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ اف، جاؤ نرمل تم۔ انہوں نے سبزیوں کی گوڈی میں تندی سے مصروف نرمل سے کہا اور خود عمران کی خستہ حالی ملاحظہ کرنے ادھر لپکی۔ تھوڑی دیر بعد ماتھے پر گومڑ سجائے وہ بھی ہائے وائے کرتی واپس آ گئی۔ امی دیکھ لیجیے مما، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عمران اور نرمل کی حالت زار ملاحظہ کرتے ہوئے ٹیپو نے خوفزدہ انداز میں ماں کو دیکھا۔ وہ زچ ہو کر خود ہی اٹھ گئی۔ کیا شفتل روز اسی طرح اٹھتی ہیں؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں جی، دراصل دن کو جب وہ سوتی ہے تو اپنی مرضی سے 5 بجے اٹھتی ہے۔ اس سے پہلے اگر انہیں اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اٹھانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ماتھے کا گومڑ سہلاتے ہوئے نرمل نے آہوں کراہوں کا سلسلہ منقطع کر کے جواب دیا۔ امی کے 15 منٹ کی جان فشانی سے کی گئی کوششوں کے نتیجے میں وہ اس کے سامنے تھی، بڑے فریش، خوشگوار اور مطمئن انداز میں۔ کوئی دیکھ کر تسلیم نہ کر پاتا کہ چند ساتھ قبل ہونے والی خون ریزی میں اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ربیہ کے جانے کے بعد ٹیپو نے جیب بھر کے شفتل کے لتے لیے۔ یہ ڈھنگ ہے؟ کون سا دستور ہے؟ یہ پڑی اینٹتی رہتی ہے محترمہ، کوئی بھلے انتظار کی سولی پر لٹکتا ادھمواں ہو جائے۔ وہ چیں ہو کر کہہ رہا تھا۔ اگلے گھر جائیں گی تو 4 چوٹ کی مار کھائیں گی۔ اچھا، وقار بھائی سے تمہارا پالا پڑا، درست کر دیں گے تمہیں تمہاری بد عادتوں سمیت۔ وہ سلگ کر بڑبڑا رہا تھا۔ تم کیوں تاؤں کھا رہے ہو ہیں؟ شفتل نے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے سرتا پا دیکھا۔ تمہارا کام تو نکل گیا نا، تمہیں کیا مطلب میرے معاملات سے؟ امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس کے لیے بھی کوئی کھونٹا تلاش کر ہی لیں۔ ویسے یہ ربیہ کیسی لگی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ او تمہارے منہ میں گھی شکر۔ ٹیپو تو گویا نہال ہو گیا، کس قدر من پسند موضوع چھیڑا تھا اس نے۔ وہ ماں کی رائے جاننے کے لیے پوری طرح ہمتن گوش ہو گیا۔ ٹیپو، شفو نے تیری بھی او لگا دی تھی، تیری بھی لائن سیدھی کر دی۔ اس سے پہلے چھاجوں میں برسنے والا محاورہ اردو کمپوزیشن میں پڑھا تھا، آج اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا۔ لگتا ہے سچ مچ اللہ میاں چھاج بھر بھر کر الٹ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر تربتر لباس پر ڈالی، پھر برہم سی ہو کر آسمان کو دیکھا۔ اللہ، آج تو کوئی فلمی سچویشن بھی نمودار ہونے کی قسم کھائے بیٹھی ہے، مجال ہے جو ایک بھی بس گزری ہو۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا، اس کوفت کا سبب سوچ سوچ کر وہ کھول رہی تھی۔ سراسر میری اپنی ہی کوتاہی ہے۔ پیپر دے کر ٹھیک 12 بجے ہال سے نکل کر وہ بس اسٹینڈ کی سمت ہی بڑی تھی۔ ان کے فائنل کے ایگزامز ہو رہے تھے، باقی سب کلاسز کی چھٹیاں تھیں، تو سارے شہر کے اسٹاپ کی لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ایک بس کے سپرد تھی۔ ابھی اسٹاف روم کے آگے سے گزر رہی تھی کہ مسز شمع انچارج یونین نے آواز دے کے بلا لیا۔ کانوکیشن کے سلسلے میں اسے ممبران یونین کے فرائض کی لسٹ گنوانے لگی، پھر دیگر تفصیلات میں وقت کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ گلو خاصی کر کے جب بس اسٹینڈ پر پہنچی تو بس نکل چکی تھی۔ غضب کا حبس تھا، پورا کالج سنسان پڑا تھا۔ بہرحال اس کا کچھ قصور نہیں تھا، روانگی کا ٹائم فکس تھا، وہ رہ گئی تھی تو اپنی لاپرواہی کے باعث۔ کچھ سوچ کر اس نے پبلک بس کی سمت جانے کی ٹھان لی۔ ابھی راہ میں ہی تھی کہ بارش نے آن لیا۔ کوئی چارہ نہ پا کر مزید سفر ملتوی کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک پیڑ تلے کھڑی ہو گئی۔ اپنے حواس درست کرتے ادھر ادھر دیکھا، دفتن ایک کرولا اس کے قریب آ رکی، فلمی سچویشن کے عین مطابق۔ گاڑی والے نے تیزی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ آئیے، برستی بچھاڑ میں وہ حق تک کھڑی رہ گئی۔ تشریف لائیے پلیز، اس طرح آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ شفتل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار اطمینان کی سانس لیتے ہوئے برق رفتاری سے اندر براجمان ہو گئی۔ یہ سامنے والا پڑوسی تھا، ربیہ کا بھائی شابخت۔ اندر کے گرم خوشگوار ماحول میں اپنی الجھی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے ایک لمحے کو خود پر نگاہ کی، ذہن میں شابخت کا کہا ہوا فقرہ ٹکرایا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سفید سوتی لباس بھیگ کر بدن سے چپک رہا تھا، بڑا سا کاٹن کا دوپٹہ بھی گیلا ہو کر اپنا فرض نبھانے سے معذور ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سمٹ کر سامنے دیکھا۔ شابخت سنجیدہ نظریں ونڈو اسکرین پر جمائے ڈرائیونگ میں مگن تھا، ایک بار بھی بیک مرر اس پر فوکس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ غالباً کالج سے آ رہی تھی، مگر ربیہ تو کہہ رہی تھی سمر ویکیشن ہے آج کل۔ کافی دیر بعد اس نے سوال کیا، نظریں بدستور سامنے مرکوز تھی۔ ہاں، 3rd ایئر والوں کو بلکہ باقی سب کی چھٹیاں ہیں، میرے بی ایس سی کے ایگزامز ہو رہے ہیں، فائنل۔ اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس نے بلا ہل و حجت گاڑی میں سوار ہو کے بڑی ہمت دکھائی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا اعتماد کر کے۔
بے شک تو بدو کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر ربیہ کے مزاج اور طبیعت کو ملوث خاطر رکھ کر اس نے اس کے بھائی کی پیشکش قبول کی تھی۔ شاہ بخت نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ آنن فانن ایک خیال شفقت کے دماغ میں درآیا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں؟ اس نے طریقے سے بات شروع کی۔ میرا مطلب ہے کوئی بزرگ شخصیت؟ نہیں، شاہ بخت نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا۔ یہ سوال اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اس کا مطلب ہے ربیہ کے سلسلے میں کوئی بات ہو تو براہ راست آپ سے کرنا ہوگی، اس نے کسی نتیجے پر پہنچ کر کہا۔ ربیہ کے سلسلے میں؟ وہ زور سے چونکا۔ مگر کیا بات؟ اس کی حیرت حد سے سوا تھی۔ کیا آپ نے ربیہ کی شادی نہیں کرنی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال جڑ دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ سمجھ گیا۔ ٹیپو گویا اس کے تصور میں آ کھڑا ہوا۔ یہیں روک دیجیے گا پلیز، گھر کے قریب کے مین روڈ پر اس نے باعجلت کہا۔ بریک لگاتے ہوئے شاہ بخت کے ہونٹوں پر ایک مدھم تبسم مچل اٹھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ کرتے شفتل نے پورے اعتماد اور سنجیدگی سے کہا۔ میری فیملی کو میرے کردار پر، میرے عمل پر، میری شخصیت پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، مگر گلی کے گھروں کی کھلی کھڑکیوں سے جھانکتے ہر چہرے کو اعتبار نہ آپ دلا سکتے ہیں نہ میں۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ آپ کا بے حد شکریہ، کہہ کر تیز تیز قدموں سے گلی میں داخل ہو گئی۔ اس سے بے خبر کہ دو نگاہیں اس کے معدوم ہوتے سراپے کو اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ دو نگاہیں ہونیاں اپنے شاہ بخت صاحب دیاں۔ کس کا کارڈ ہے بھائی؟ ربیہ کو سفید دعوتی کارڈ الٹ پلٹ کرتے دیکھ کر شاہ بخت نے دریافت کیا۔ نشاط منزل سے آیا ہے، وہ کارڈ کی عبارت پڑھ رہی تھی۔ اور جناب بسلسلہ شادی خانہ آبادی دختر نیک اختر آنسیہ شفتل افریدی کی، وہ خوشگوار انداز میں بتا رہی تھی۔ زبردست، بہت لطف آئے گا اتنے عرصے بعد۔ مسکراتی نگاہ بھائی پر ڈال کر اوہو تائید حاصل کرنا چاہی تو حیران رہ گئی۔ شاہ بخت کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں ایک بے چین سی وحشت بھر گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی جان، خیریت؟ اس کا بازو تھام کر ربیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے۔ اس کا لہجہ بہت پس مردہ اور تھکا تھکا سا تھا، جانے کس بارگراں نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا۔ ربیہ کچھ بھی اخذ نہ کر پائی۔ وہ آپ پرسوں کہہ رہے تھے کہ خوبصورت سی مزے کی بات بتائیں گے۔ ربیہ نے بھائی کی آشگفتگی کو شگفتگی میں بدلنے کے لیے موضوع سخن بدل ڈالا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں دھیرے سے کہا۔ اب تو صرف دل کو یہ سمجھانا باقی ہے کہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ فیلنگ سیڈ فار شاہ بخت۔ وہ بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ ربیہ بہر حیرت میں غوطہ زن ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس کے دل میں خدبد ہو رہی تھی۔ کہیں یہ شادی تو اوہ وہ اپنی نقطہ رسائی پر خوشی انگشتیں بندھا رہ گئی۔ سارے الجھے ریشم ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ شادی کے بعد قریباً ہر عورت میں خاصی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بلند و باں کہہ کے شادی کے بعد ہنسی میں بدل جاتے ہیں، ہنسی مسکراہٹ میں ڈھل جاتی ہے، مسکراہٹ ایک خوشگوار تاثر میں سمٹ جاتی ہے، اور خوشگوار تاثر محض سر ہلا کر اثبات و نفی میں جواب دینے کی حد تک محدود ہو جاتا ہے۔ شاید ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا اور حد درجہ محتاط روی کا مظاہرہ کرنا نئی نویلی دلہن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے والدین کی تربیت، عزیزوں کی پیار بھری تنبیہ اور خاندان کا وقار عزت کا احساس جاگزی ہوتا ہے۔ لڑکی کا تجربہ اور عمر چاہے کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو، شادی کے بعد وہ خود بخود نصاب زندگی پڑھ لیتی ہے۔ شادی کے اس بندھن میں دونوں فریق ایک دوسرے کی آسودگی اور تکمیل کے ضامن ٹھہرتے ہیں۔ تکمیل کا یہ فطری رغبت تو ان کے مابین بھی استوار ہو چکا تھا، مگر آسودگی شاید دونوں میں سے کسی کے نصیب کے افق میں نہیں جگمگائی تھی۔ جانے اس میں کس کا دوش تھا؟ ایک تکلف، ایک گریز، ایک اونچی دیوار سی حائل محسوس ہوتی تھی دونوں کے بیچ۔ بہرحال شفتل کافی حد تک مطمئن تھی۔ اس نے تو بھئی کوئی ہوشربا گلستان تخیل میں نہیں سجایا تھا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں وقار؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے خوشگوار سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وقار نے سر اٹھا کر بغور اس کا چہرہ ٹٹولا۔ نہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ اخبار میں گم ہو گیا۔ اس سے قطعی بے نیاز کہ اس کے بیڈ روم میں ایک رنگین وجود کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ دھیرج سے قدم اٹھاتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وقار نے نگاہ اٹھا کر ناگواری سے دیکھا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ چھوڑیے بھی، اتنے آفت موسم میں کس قدر بور کام میں لگے ہوئے ہیں، آئیے گھومنے چلیں۔ میں نے تو ابھی تک باہر سے کوئٹہ دیکھا بھی نہیں۔ ناز بھری ادا سے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر شفتل نے مسکرا کر کہا۔ وقار نے ایک سنگین برفاب نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اپنی ذاتیت میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ سرد لہجے میں ایک بے رحم سی تنبیہ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے اخبار پھیلا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شفتل اپنی اہانت پر ایک لمحے کو دم بخود رہ گئی۔ سراسیمہ ہو کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 پیسے کے کاغذ کے ٹکڑے کے آگے اس کی ہستی اس کے نزدیک گویا 2 کوڑی کی حیثیت بھی نہ رکھتی تھی۔ اس کی انا پر کاری ضرب پڑی، کچھ سوچ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ شب کے تاریک سناٹے میں جب 2 بازو فطری جذبوں سے مغلوب ہو کر اس کا کومل وجود اپنے حصار میں لینے کو بڑھے تو وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ یاد ہے آپ نے دوپہر کو کس بری طرح مجھے ہرٹ کیا تھا؟ آپ بہت سنگ دل ہیں آپ۔
تمہارا ہی ہوں، اب تو صحیح کر لینا۔ اس نے مدہوش سے لہجے میں سرگوشی کی۔ شفتل کا انگ انگ سرشار ہو گیا۔ واہ بھیا، دلہن سے تو خیر کیا شکایت ہے، تم بھی ماں کو بھول گئے شادی کے بعد۔ طنزیہ ہنسی لیے سغرا بیگم نے دریافت کیا۔ شفتل ایک لمحے کو چور سی بن گئی۔ کیا بات کرتی ہیں امی، مجھ سے یہ توقع ہے آپ کو؟ وہ ماں کے گرد بازو کا حصار باندھتے ہوئے قطعیت سے بولا۔ اور ہاں، ڈاکٹر کے یہاں گئی تھی آپ؟ تم میری فکر میں نہ گھلا کر میرے چاند۔ سغرا بیگم کا لاڈ پیار گویا ابل کر بہنے لگا۔ اس گھر میں عورت عزت و توجہ کی حقدار ہے تو پہلے میری ماں اور بہن ہے۔ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ کمرے میں آ کر وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھ پر خفا کیوں ہو رہے؟ میں تو خود ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ ہمیں تو شروع سے ہی امی پاپا نے یہ بات عملی طور پر سمجھا دی تھی۔ آئی نو اٹ ویل، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میری ماں کا جو احترام تمہارے گھر میں تم سمیت تمہاری فیملی نے کیا تھا وہ میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ چھوڑیے بھی، کیا بیکار کی باتیں لے بیٹھے ہیں، آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ماحول کا تناؤ دور کرنے کے لیے بات بدلی۔ بیکار باتیں نہیں ہیں یہ، وہ سختی سے بولا، بلکہ کان کھول کر سن لو۔ امی کے حضور کی گئی تمہاری ایک معمولی گستاخی پر میں تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ شفتل سن سی کھڑی رہ گئی، جانے کیوں ماں کے معاملے میں وہ اتنا حساس تھا۔ وہ اس کے رنگ برنگے رویوں پر ششدر رہ گئی۔ یہ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہی مزاج کے خلاف رشتے کرنے کے۔ اب امی محترمہ کو بتائیں نا جنہوں نے رشتہ کیا تھا کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ یار ایک چیز سامنے آپ کو نظر آ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی وہاں پہ جا کے سیٹل نہیں ہو سکتی، پھر آپ یہ اپنے اپنے کر کے بس یہ تھا کہ اس کے نصیب میں یہ چیز لکھا ہوا تھا، ایسا گندا بندہ۔ دیکھتے ہیں سدھرتا کہ نہیں سدھرتا، یہ کیا بنتا ہے آگے۔ چلے پڑے، ادھر آؤ آؤ عائشی، بیٹھ میرے پاس۔ شفتل نے نرمی سے پکارا۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ کیا مجمول سا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، ہیں؟ اس نے سرتا پا بند رنگ سی مٹیالے رنگ کی چادر اور عجیب و غریب طرز کے کرتے شلوار میں ملبوس ہونک بنی عائشی کو دیکھا، جو حسب معمول اس کی توجہ اور نرم گفتاری کے آگے حواس باختہ ہوئی جا رہی تھی۔ نروس سی پلکیں جھپکاتے اپنی طرف سے بہت اعتماد اور سکون کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شفتل کو اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ اسے بالکل علم نہ تھا کہ اس کی ہم عمر لڑکیاں کیسا طرز عمل اپناتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں سے میل ملاپ کے دوران بھی اس طرح گھبرا جاتی تھی۔ ارے کیسے گزرے گی بھائی تمہاری آگے جا کے، کیسی لڑکی ہو؟ نہ تمہارے پاس پڑوس میں کوئی سکھی سہیلی ہے، نہ اپنے عزیز و اقارب میں گھلتی ملتی ہو۔ یار یہ تو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھو اپنے اندر دوسروں کا سامنا کرنے کی جرأت بیدار کرو۔ خداوند قدوس نے تمہیں گویائی دی ہے بھائی، اسے خوبصورتی سے اعتماد سے بروئے کار لاؤ۔ یقین مانو انسان محض لہجے انداز کے اعتماد سے 100 بندوں کو جیت سکتا ہے۔ شفتل نے اسے مرضی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو بی بی، ہمیں اپنی بیٹی کو منہ پھٹ اور بے لگام نہیں بنانا۔ تم یہ سبق اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی رکھ چھوڑو تو ہم پر کرم ہوگا۔ تائی سغرا کی ناراض آواز پر شفتل حیرت سے بت بن گئی۔ کیا یہ وہی تائی ہے جو دن رات ہمیں اپنے ذریعے اعزازات سے نوازا کرتی تھی؟ ہاں بھائی، شاباش، آدمی کو اسی طرح بن سور کے نک سک سے ٹپ ٹاپ سے رہنا چاہیے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ یہ بات اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ تائی میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسے اللہ رکھے بھرے پورے گھر میں جانا ہے، بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ہر رنگ کا ہر مزاج کا بندہ وہاں ہوگا۔ اگر یہی حال رہا تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے بڑے سلیقے سے پر اعتماد انداز میں وضاحت کی۔ اسی دم دروازے پر نگاہ پڑی، وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقار جانے کب سے کھڑا تھا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ، ابھی چند دن پہلے میں نے کیا کہا تھا تم سے، یاد ہے؟ وہ تیش سے میں اندر آ گئی۔ شفتل اندر ہی اندر کانپ سی رہ گئی۔ وقار، میں نے ان کے حضور کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتی ہوں۔ اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر کہا۔ نہ بھائی، تم اپنا علم اپنے پاس تالے میں بند کر کے رکھو، ہم جیسے جاہل پاگل ہیں، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ تائی بیٹے کے مضبوط قلعے کے ہوتے ہوئے بڑے جتانے والے انداز میں بظاہر بہت انکساری سے بولی۔ لہجے کا تجاہل عروج پر تھا۔ جانتی تھی کہ اب بیٹا غضب کے آسمان سے جا ٹکرائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ تم ہمارا مذاق اڑاتی ہو، بڑا گمان ہے تمہیں اپنی اعلیٰ تعلیم کا، تہذیب و تمدن۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے قریب آیا اور دوسرے لمحے شفتل کے رخسار پر تماچا اپنا نشان چھوڑ گیا۔ ارے کیوں الجھ پڑے تم؟ تائی سغرا آگ لگا کے تماشا دیکھ کے گویا اب مطمئن ہو گئی تھی۔ بڑی ہمدردی اور جیسے کسی قدرے خفقی سے بیٹے کو لڑتاڑا۔ چھوڑو بیٹی، آؤ اندر اب۔ تم بھی ذرا زبان قابو میں رکھا کرو، مرد کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اس کی مردانگی اور غرور پر ضرب پڑتی ہے۔ غالباً یہ تمہاری امی نے نہیں بتایا تمہیں۔ ایسے خود اعتماد وسیع اور قلب شریف النفس شان استغنائی رکھنے والے وجود پر کیا گزرتی ہے جب وہ سر سے پیر تک بدگمانی کے چھینٹوں سے نہلا دیا جاتا ہے، جب اس کی روح کانٹوں میں رگیدی جاتی ہے، بنا قصور، بلا جواز، بغیر وضاحت کے۔ شفتل پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ شفتل کو 4 ماہ ہو چلے تھے اس خاندان میں شرعی طور پر ضم ہوئے، مگر ربط، میل جول، بے تکلفی، ہم آہنگی، ذہنی قربت، ہر محاذ پر اسے پسپا ہونا پڑا تھا۔ فیملی کے دیگر ارکان سے تو خیر کیا واقفیت ہوئی، اسے تو اپنے سر کے سائیں کی بھی خاک سمجھ نہ آئی تھی۔
بسا اوقات شفتل کو تعجب ہوتا کیا یہ شخص حصے لطیف سے قطع ہو رہا ہے؟ چوڑیوں کی مدت جھنکار لہجے کا لوچ دار ریشم، لطافت و نزاکت، نزت و شگفتگی سے گندا سراپا، کچھ بھی تو اس کے پتھریلے اعصاب پر جھرنے نہیں بہاتا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ الجھا بکھرا ٹوٹا، خود سے خفا، سارے زمانے سے خوف زدہ۔ اس خوف اور سراسیمگی کو بظاہر اس نے بلند گرج دار آواز اور سنگین و سرد تاثرات تلے چھپا لیا تھا، مگر وہ راز پا گئی تھی اور غالباً یہی وقار کی آسمان تک اونچی انا کے لیے تازیانہ تھا۔ کیسی بستی ہے یہ؟ لان کے گھپ اندھیرے میں بیٹھی وہ ادھر ادھر آزادی سے ڈیرا جماتی ظلمت اور خاموشی سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ میں پچھلے 6 ماہ سے عذاب جھیل رہی ہوں، اب تھک ہار کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ تو حسین فیملی کے شبستان کے رموز سے بھی آگاہ ہوں گی، کچھ بتلائیے مجھے، کوئی جگنو، کوئی رستہ، کچھ تو رہنمائی عطا کیجیے۔ اس نے دل کھول دیا۔ ہاجرہ خالہ تائی کے عزیزوں میں سے تھی، ایک یہی واحد ہستی تھی جو شفتل کو بہت بااعتبار اور شعور و فہم کے زیور سے آراستہ محسوس ہوتی۔ قریبی اسکول میں سیکنڈ ہیڈ مسٹریس بھی تھی، سو وہ عرض مدعا لے کر ان کے گھر آئی تھی۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کا جوابی رد عمل یہی ہونا تھا۔ ہاجرہ خالہ نے بہت سکون سے کہنا شروع کیا۔ شفتل نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ سیدھی سی بات ہے بیٹا، جو شخص ساری عمر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے 1000 بار ترسا ہو، اس کے لیے شام نے یکایک دودھ کی نہریں رواں ہو جائیں تو کیا آپ اس سے صبر و شکیب حوصلگی کی توقع کر سکتے ہیں؟ سغرا آپا نے ساری عمر اپنی ہستی ثابت کرنے میں پھونک ڈالی، میاں کے دل میں گھر کرنے، ساس کی سیوا کر کے قدم جمانے اور نندوں کی خوشامد سے ماحول بنانے میں راکھ ہو گئی۔ تمہیں خبر ہے تمہارے تایا مرحوم کسی فلمی پری سے شادی کے زبردست خواہش مند تھے؟ خالہ نے اپنی دانست میں دھماکہ کیا۔ نہیں؟ وہ اچھل پڑی، وہ منہ کھولے حیرانی سے خالہ کا منہ تکنے لگی۔ پھر کیا ہوا خالہ؟ تجسس اور معاملے کی پُر اسراریت نے اسے بھی اپنا مسئلہ بھلا دیا۔ پھر یہ کہ حسین بھائی کی ماں نے وہی روایتی دھمکی دی کہ ان کی منتخب کردہ لڑکی رد کر کے کہیں اور منہ مارا تو کچھ کھا کے مر جاؤں گی۔ انہوں نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے اور سغرا آپا کو بیاہ لائے، مگر انسانی دل ایسی تعویلوں سے کب بہلتا ہے؟ دونوں کے درمیان فاصلوں کو تعلیم اور جہالت کے فرق نے مزید واضح کر دیا۔ حسین بھائی اپنے زمانے کے بڑے لائق فائق بندے تھے، جبکہ سغرا آپا اپنا نام لکھنے پڑھنے کی حد تک بھی تعلیم سے کوری تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، پورے 2 سال تک انہوں نے محاورتاً بھی سغرا آپا کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شفتل کا مارے حیرت کے دل بند ہونے لگا۔ کیسے انکشافات ہو رہے تھے؟ کیا تائی شروع سے ہی ایسی تھی؟ میرا مطلب ہے اتنی ماڈرن اور… شفتل نے بےتابی سے سوال داغا۔ ارے نہیں، کہاں بھلا؟ خالہ نے پرزور لہجے میں تردید کی۔ ان کو تو ہم چھوئی موئی اور بی بکل کے نام سے چھیڑا کرتے تھے۔ جس طرح کی عاشی بھی نہیں ہے، ہو بہو سغرا آپا اسی کی تصویر تھی۔ چہرے سے مسکینی، مظلومیت اور بدحواسی کے تاثرات اسی طرح ٹپک ٹپک کر مخاطب کے قلب پر وار کرتے۔ حسین بھائی ان کی شخصیت پر دل کھول کر طنز کے تیر چلاتے، جھنجھلا کر آگ بگولا ہو کر انہیں زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کو کہتے، مگر وہ بیچاری کیا کرتی؟ انہیں گائیڈ کرنے کو کون بیٹھا تھا؟ لجاجت سے، منت سماجت سے نکالا ہر طرح پیام نبھانے کی صحیح کرتی۔ حسین بھائی جیسا حسن جمال رکھنے والا طرح دار یافتہ بندہ مزید چڑھتا اور ان پر برستا کھولتا۔ گھر میں دوست احباب کی گھریلو سی محفل سب جمتی تو بھابھی کو بیہیو کرنے کا ڈھنگ نہ آتا۔ باہر حملہ لے کر جاتے تو اپنی گھبراہٹ کے سبب مضحکہ خیز حرکت کر بیٹھتی۔ ساتھ خود ان پڑھ تھی اور پڑھے لکھے، اونچی ناک والے، تیز غصے والے بیٹے کے قلبی مطالبات کیا جان پاتی۔ سغرا آپا کی زندگی کی رہی سہی خوشیاں بھی تذلیل و توہین کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتی چلی گئیں۔ حسین بھائی سر عام ان کی کوتاہی پر بھرمی کا مظاہرہ کرتے، بھری محفل میں ان کی انا کے آبگینے چکنا چور کر دیتے۔ چند جذباتی و فطری تقاضوں کے نتیجے میں اولاد کا سکھ سغرا آپا کی محروم جھولی میں آن پڑا، مگر حسین بھائی قطعی بے نیاز رہے۔ ان کی نازک مزاجی کے سبب آخر دم تک سغرا آپا ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکی۔ اولاد نے بارہا اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کے گرجتے برستے تیور اور مظلوم ماں کے اشک ندامت بہتے دیکھے۔ اولاد ماں سے زیادہ قریب ہوتی گئی۔ لڑکوں کی تعلیم و تربیت میں تو شاید حسین بھائی نے کچھ دلچسپی دکھائی تھی، مگر لڑکی سے قطعی بے گانہ رہے۔ نتیجتاً جیسا سغرا آپا سے بن پڑا عاشقی شخصیت بنا دی۔ میٹرک پرائیویٹ کرایا کہ سغرا آپا کا خیال تھا کہ زمانے کی ہوا ان کی بچی کو بگاڑ دے گی۔ آج ان کی اولاد جو ٹوٹی پھوٹی شخصیتوں کے مالک ہے تو اس کا سارا دوش میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات پہ جاتا ہے۔ ہاجرہ خالہ تواتر سے بولتی ہوئی سانس لینے کو رکی۔ ایک ایک کر کے ساری الجھی گیریں کھلتی جا رہی تھیں۔ حسین بھائی کے انتقال کے بعد وہ گویا ایک طویل مدت کی محرومی اور جبر و اذیت کے حصار سے آزاد ہوئی تھی، وہ بھی اور ان کی اولاد بھی۔ اب جب آزادی نصیب ہوئی تو غیر ارادی طور پر ان میں خود کو منوانے، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کا غرور آیا۔ بس اپنی خودی، اپنی ذات کا غرور بحال کرنے کے لیے اولاد سمیت وہ اونگے بونگے احمقانہ طرز عمل اور مضحکہ خیز قدم اٹھانے لگی۔ اب ان کی آواز محض اپنی نگاہ کی کڑکتی بجلیوں سے دبا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں اپنی انا کی جنگلوں میں بھٹکنے لگی اور اولاد اپنے من چاہے رستوں میں گامزن ہو گئی۔ خالہ نے مفصل تمام حالات کہہ سنائے۔ شفتل نے طویل سانس لے کر
کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وقار کے اس سے اتنے بیزار اور بے اعتنا رویے کا سبب سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ درپردہ اس کی شخصیت کی چمکتی ضیاء پاش اعتماد کی کرنوں، اس کے بے ساختہ انداز اور اس کے سادہ اور شگفتہ طرز عمل سے مرعوب تھا۔ شفتل کی بھرپور آرائشتہ اور شخصیت اسے کم مائگی اور محرومی کا چبھتا ہوا احساس دلاتی تھی۔ شفتل کے وجود میں ایک نیا عزم حلول ہو گیا، اس خاندان کو اپنی شناخت لوٹانے کا، خود شناسی کا ہنر سکھانے کا۔ وہ بڑے مستحکم قدموں سے خالہ کے گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ اوف وقار بھائی، اب چھوڑ بھی دیں پیچھا اس کتاب کا۔ بڑے دل نشین تبسم سے اس نے اس کی سمت دیکھا۔ وقار نے ماتھے پر بل ڈال کر بھویں اچکاتے ہوئے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بیزاری سے سر جھٹک کر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شفتل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ اس نے وقار کی پیشانی پر گرے بال نزاکت سے اپنی مخروطی انگلیوں سے پرے کیے۔ ایک ایسا لطیف سا عمل تھا جو پتھر میں شگاف ڈال دیتا، مگر شاید وقار حسین پتھر سے بھی کچھ آگے کی چیز تھا، جس پر اس قسم کے لطیفوں پر کیف شوخیوں کا متعلق اثر نہیں ہوتا تھا۔ مانا کہ غصے کا مونوگرام رخ مبارک پر سجانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر آپ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہنسا مسکرانا کچھ ایسا دقیق اور پیچیدہ عمل بھی نہیں۔ یقین نہیں آتا تو میری طرف دیکھ لیجیے، بلکہ مجھ سے سیکھ لیں۔ شرارت سے جگمگاتی خوبصورت آنکھیں لیے بڑے شریر سے انداز میں شفتل بولی۔ دوسرے ہی لمحے ایک بھرپور تماچا اس کے منہ پر پڑا۔ بازاری عورتوں کی طرح میرے سامنے فنکاری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ گرا کر بولا تھا۔ شفتل کے سائیں سائیں کرتے کانوں پر سے بال ہٹاتے ہوئے تمتماتا گال سہلایا۔ نہیں، یہی وقت تو امتحان کا ہے وقار۔ بڑی جسارت سے اس نے وقار کا بازو تھام لیا۔ اٹ از ناٹ فیئر، ہے نا؟ دیکھیں، جب میاں بیوی میں نوبت مار پیٹ اور تشدد تک پہنچ جاتی ہے تو رشتے کا سارا حسن، ساری نزاکت تباہ ہو جاتی ہے۔ حاکم و محکوم کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، جبکہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دوستانہ سا، بااعتبار اور بے تکلف سا ربط رہنا چاہیے۔ اسی خصوصیت کے حامل شادی شدہ جوڑے کو کامیاب اور سرخرو قرار دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں نہیں چاہتا، کچھ دفعہ ہو جا تم یہاں سے، وہ ہانپ کر بولا اور اپنے آپ کو چھڑاتا وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ شفتل کے لطیف احساسات کو بڑے زور کا دھچکا لگا۔ بابا نے کبھی بھی اتنے تحقیر و تنفر میں ڈوبے انداز میں نہیں جھٹکا تھا، ہمیشہ ایک محترم سا، خوبصورت سا احترام پیش نظر رکھا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور تیزی سے اس کے راستے میں آ گئی۔ وقار نے سچائیوں سے منہ موڑ کر، تو آپ خود کو دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، کبھی تو میری بات سن لیں۔ دیکھیں، ہمیں خوشگوار زندگی کے ساتھ کسی عہد رفتہ کے دل دکھا دینے والے خوابوں اور خدشوں سے بے نیاز۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑے یقین و خلوص سے کہہ رہی تھی۔ وقار نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ پھر جانے کیا ہوا، وہ دیوانہ وار اس پر پل پڑا، لاتوں گھونسوں مکوں سے اس کو دھنک کر رکھ دیا۔ میری بات نہیں سنی تھی، کہا تھا نا میں نے کہ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میری حکم دولی کرتی ہو، مجھ سے زبان درازی کرتی ہو، احمق جاہل عورت، مجھے پڑھاتی ہو، حیثیت کیا تمہاری، تم ہو کیا چیز؟ غالباً تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، وہی الفاظ، وہی انداز اور وہی مرد و زن کا قصہ۔ ہائے ہائے بیچاری شفتل، یہ تو ان کی محرومیاں صحیح کرنے آئی تھی، ان کی حسرتوں سے نکالنے آئی تھی، ان کی شخصیت بنانے آئی تھی، اس نے کیا تھا عزم، اور یہ بغیرت آدمی اس کو ہی ماری جا رہا ہے۔ کچھ قصور اس میں خود امی کا بھی تھا، بابا جان کو ہم سے دور کرنے میں۔ ٹھیک ہے، ان کا رویہ بہت ناروا اور گریزپا تھا، وہ ہم سے قریب نہیں رہتے تھے، مگر امی ایسا کرنے کی صحیح تو کر سکتی تھی، شاید فاصلے کم ہو جاتے۔ دھیمے لہجے میں وقاص ملول سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شفتل نے پہلی بار شعور و فہم اور سنجیدگی کے عکس دیکھے تھے۔ بابا کی ایک خاص عادت تھی، جب بھی ہم میں سے کوئی شرارت یا گستاخی کرتا وہ ہمیں ڈانٹنے کی بجائے امی پر برس پڑتے۔ امی اپنے شامت اعمال سے بچنے کے لیے جو ہی بابا آتے ہمیں ادھر ادھر کر دیتی، ان کے سامنے نہ آنے دیتی، مبادا ہم میں سے کوئی ایسا فعل سردرد ہو جائے جو انہیں ناگوار کھاتے گزرے۔ اگر کبھی ان کا سامنا ہوتا بھی تو ہم ماں کے ڈراموں سے پر سہمے خاموش رہ جاتے۔ امی ہمارے ایک معمولی سے فعل پر بطور تنبیہ بابا سے شکایت کرنے کی دھمکی دیتی۔ انہوں نے بابا کو ایسے دہشت ناک پرجلال روپ میں پیش کیا تھا کہ ہم ان کا سامنا کرنے میں خود سے ہی کترانے لگتے، ان کے مقابل ہماری تھرتھری چھوٹ جاتی، اوسان ختم ہو جاتے، اپنا مدعا بیان کرنا گوہے گراں سر کرنے کے مترادف محسوس ہوتا۔ ہماری جائز بنیادی ضرورتیں ماں کے ذریعے ان تک پہنچتی اور ان کے حقام کی وصولی بھی ماں کے ذریعے ہمیں پہنچتی۔ اس دوری کی دیوار نے باپ سے ہمیں اور باپ کو ہم سے بدگمان بلکہ متنفر کر دیا۔ وقاص ہاتھ متلتا روانی سے اعتراف کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آزادی ملی تو ہم سب نے خود کو تباہ کر لیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے بچپن اور لڑکپن کی محرومیوں، ترس اور بے بسی کو چھپانے کے لیے ہم نے اپنی مرضی کے لبادے اوڑھ لیے اپنی شخصیتوں پر۔ اس کا مزمل سا انداز اس کے لہجے کی سچائی کا مظہر تھا۔ شفتل کے اندر ابلتے بھڑکتے توہین کے انگاروں پر جیسے چھینٹے سے پڑ گئے۔ کیا ہوا جو میرا وجود اس کے لیے اندر کی آگ باہر نکالنے کے لیے نشانہ بن رہا ہے؟
وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حالات سنورنے کی بجائے بگاڑ و انتشار کی طرف مزید تیزی سے گامزن ہوتے گئے۔ اس رات بھی اس کے نیل و نیل وجود کو رات کی تاریکی میں اپنی فطری خواہش بجھانے کے لیے مضبوط آہنی بازوؤں کا حصار تانا، تو اس کا رواں رواں درد اور تذلیل کے احساس سے شعلہ فشاں ہو گیا۔ میں کیوں ہر روز کی اہانت اور عزت-کوب ہونے کے باوجود ہر رات اپنا آپ بنا احتجاج کے اس کے حوالے کر دیتی ہوں؟ اس کی فطری آگ بجھانے کے لیے اتنا ناک والا ہے تو کیوں بے بس ہو جاتا ہے اس سمے؟ اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ دن میں ایک اپنائیت آمیز نگاہ بھی مجھ پر ڈال لے۔ کچھ سوچ کر اس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے اس کے بازو ہٹا دیے اور دوسری سمت کروٹ بدل لی۔ وہ جانتی تھی اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ زبردستی بازم خود اس کی سمت بڑھ کر فتح کرتا۔ ایک ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، اس کے بعد وقار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ رات کا غصہ بھی اس کے منتقمانہ انداز میں شامل ہو جاتا۔ براہ راست اس بات کو تو وہ شاید کبھی بھی کہنے کی جسارت نہ کرتا، وہی مخصوص ہتھ کنڈے جو مرد ازل سے عورت کا غرور اور دل توڑنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ بے وفائی کا الزام، شک و شبہات، تمسخر اور ہر فعل پر شدید غصہ۔ انا سے بے حال ہوتا شخص مزید بپھر گیا۔ گیس کا طوفان ابل کر فرزانگی کی تمام حدود کراس کر گیا۔ جھنجھلاہٹ، انتقام اور بے بسی عروج پر پہنچ کر اس نے تمام ذہنی توانائیاں مفلوج کر دی گئی اور بالآخر بصارت و سماعت کا ہر عصبی خلیہ آؤٹ آف آرڈر ہو گیا۔ صرف گویائی کی حسیات دیوانہ وار ہونٹوں کی مہر توڑتی ہوئی ابل پڑی اور ان سے وہ الفاظ ادا ہوئے جسے سننے سے پہلے ہر عورت مرنا پسند کرتی ہے۔ دور فٹے منہ وقار، تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا شفتل جیسی بندی، کمینہ سا نہ ہو تو۔ منیر اب مان بھی لے تو مقدر کی حقیقت کو، جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جو گزرا وہ بھی ضروری تھا۔ شفقتوں کے خزانے لٹانے والا باپ، دکھ کا ہر ریشہ اپنی جان اور رگ میں سمو لینے والی ماں، جان نچھاور کرنے والی بہن، ہر طرح سے درد بٹانے کی خدمتیں کرنے والی بھابھی، سب اپنے عمل سے، اپنے قول سے یہی باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دن بھی ربیہ اس کی دلجوئی کے ہیلوں میں الجھی ہوئی تھی تو وہ تھکے تھکے انداز میں مسکرائی۔ ربیہ، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں خبر کہ حقیقت تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ میں جانتی ہوں تقدیر کا لکھا مٹانے پر نہ میں قادر ہوں نہ تم لوگ۔ میں روایتی پچھتاوے یا ملال سے دوچار نہیں ہوں، میں تو صرف حیران ہوں ربیہ اس بات پہ کہ میں نے تو آج تک نہ دانستہ بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ میں نے تو اپنے بدترین دشمن کے بد انجام کی دعا بھی نہ کی تھی کبھی۔ پھر میرے ساتھ اتنا عظیم ظلم، کیا اتنی اہانت، اتنی جان لیوا توہین کی مستحق تھی میری ذات؟ اس نے استفہامیہ انداز میں متاسف و غمگین صورت لیے ربیہ کو دیکھا۔ ربیہ نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی نگاہوں میں غایت درجہ کا خلوص اور اپنائیت کی چمک تھی۔ نہیں شفتل جی، آپ کی ذات تو بہت قیمتی، بہت نایاب ہے، مگر کچھ جوہری گوہر نایاب کی پرکھ نہیں رکھتے۔ ان کے اناڑی پن سے خود ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے ہیرے کی قیمت، دلکشی اور نایابی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نا۔ وہ بڑے سبھاؤ سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھاتے ہوئے شفتل نے اس کی سمت دیکھا۔ کچھ لمحے یوں ہی بے خیالی میں تکتی رہی، پھر آنسوؤں کی پلکوں کی باڑ کے پیچھے دھکیل کر بڑی کوشش کے بعد مسکرائی، جیسے اچانک رم جھم برسات میں دھوپ نکل آئے، اور پھر سر ہلا کر ربیہ کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپانے لگی۔ سنیے، وہ آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ اسی رات ربیہ بیڈ پر نیم دراز ٹیپو کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے محتاط انداز میں کہہ رہی تھی۔ ٹیپو نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو کیا ہمارے درمیان پردہ ہے؟ بلکہ یار، ہم تو روز اول سے مشتاق ہیں آپ کے منہ سے جھڑتے پھول چننے کو۔ کہیے، اور بے شک ساری رات، ساری عمر کہتی رہیے، ہم جب تک دم میں دم ہے سنتے جائیں گے۔ اوف، وہ بات کھینچ کر کہاں سے کہاں لے گئے؟ کچھ چھیم کر خفگی لیے ربیہ نے ٹوکا۔ اب تو سارے افسانے، ساری داستانیں ایک ہی وجود تک رسائی پاتی ہیں۔ ایک وارفتہ نگاہ اس پر ڈال کر ٹیپو نے دھیرے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے دراصل شفتل جی کے متعلق بات کرنا تھی، لیکن ڈرتی ہوں کہیں آپ کو بری نہ لگے۔ اصولاً تو امی سے کرنی چاہیے تھی، مگر ہمت نہیں پڑی۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات، بلکہ بہت بڑی بات کا معاملہ ہے۔ وہ سہج کر اپنے مدعے کے لیے ماحول استوار کرنے لگی۔ تم اب ہماری فیملی کا ایک اہم فرد ہو، ہمارے لیے اپنوں میں سے ہو، اور تمہیں پورا حق حاصل ہے ہمارے ہر معاملے پر رائے دینے، اسے سلجھانے کا۔ ٹیپو نے عملاً اسے اپنائیت کا یقین دلایا۔ شفتل جی کی عدت پوری ہو چکی ہے، پاپا اور امی ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ ربیہ کو کچھ تسلی ہوئی تو دھیمے سے کہنے لگی، اس سلسلے میں اگر میں کوئی پرپوزل پیش کروں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ اس نے جھجک کر اوہو دھڑکتے دل سے کہہ کر اس کی صورت دیکھی۔ ٹیپو کے چہرے پر تحیر ثبت ہو گیا۔ وائی ناٹ یار، مگر تم کس کا پرپوزل پیش کرو گی، اور اتنی جلد تمہیں خیال کیسے آ گیا؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے کی بات ہے، اگر آپ سمجھے تو۔ ربیہ نے اس کے گریبان کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے ایک لہجے کو اس کی صورت دیکھی۔ میرا بہت ہی قریبی، بہت گہرا خونی رشتہ، وہ کہہ کر رکی۔ ٹیپو ایک دم ٹھٹک کر اسے گھورنے لگا۔ کیوں؟ اگر آپ کو میری بات، میری جسارت ناگوار گزری ہے تو
دل ہی دل میں سہم کر اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ٹیپو گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھا اور پرخیال نظروں سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ ربیہ ایک طلاق یافتہ بہن کا گھر بسانے کے لیے بھائی ہر ذات، رنگ و نسل اور عمر کے سوالیوں کو خوش آمدید کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس میں ناگواری یا خفگی کا کہیں سے بھی کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ وہ بہت ملائمت، بہت روانی سے کہہ رہا تھا، میں خاموش اس لیے ہوں کہ تمہارا پرپوزل میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری سب سے اہم بات یہ کہ آیا اس میں بخت بھائی کی دلی رضامندی شامل ہے؟ کیا وہ ایسا چاہتے ہیں یا محض تمہاری خواہش ہے؟ اس کے لیے تو ربیہ کا یہ پیغام گویا بہاروں کا حسین سندیسہ تھا۔ شاہ بخت جیسا بردبار، حلیم الطبع، باوقار انداز اور سوچ کا مالک شخص، مستحکم معاشی پوزیشن سمیت شفتل کے لیے موزوں ترین بندہ تھا، صحیح معنوں میں اس کے مزاج اور فطرت سے ہم آہنگ۔ ربیہ نے اس سوال پر تذبذب نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ بات یہ ہے کہ وہ ہچکچا کر ایک لمحے کو رکی۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تائی کی طرف سے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی بخت بھائی مجھے آپ کی طرف بھیجنا چاہتے تھے، مگر شاید وہ مقدر کے سکندر نہ تھے، ہمیں کچھ دیر ہو گئی یہ بات چھیڑنے میں، اور تب تک شفتل جی کو کوئی اور جیت چکا تھا۔ بہرحال 2 سالوں کے اس گیپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانیے وہ آج بھی اولین ایام کے جذبات کے ہمراہ شفتل جی کو اپنے گھر کا اجالا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی مرضی نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ واہ شاہ بخت، اب تم بھی شفتل کی محرومیوں اور اس کے دکھوں سے نکالو گی اس کو، جو اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ چلو جی آگے چلتے ہیں۔ امی اور پاپا کو یہ بات پتہ چلی تو بے اختیار سربہ سجود ہو گئے۔ اتنا اچھا، اتنا نیک اہل، اتنا اعلیٰ ظرف داماد مل رہا تھا انہیں، ان کے سر سے تو جیسے بھاری چٹان سی لگ گئی تھی۔ شفتل کے سامنے قصہ کھولا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ امی آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ بے جوڑ رشتوں سے کبھی حسب تمنا نتائج برآمد نہیں ہوتے؟ آپ پھر اسی غلطی کا ادا کر رہی ہیں۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، آپ نرمل کی فکر کریں، اس نے جیسے بہت برا مان کر کہا۔ شفتل جی خود ہی ہمیں باور کرواتی ہیں کہ آپ روایتی لڑکیوں کی طرح احساس جرم اور بے بسی کا شکار نہیں ہیں اس سانحے پر، اور خود ہی پھر اسی روایتی طرز کی ضد پر اڑی ہوئی ہیں۔ دوسری شادی کہاں سے انہونی ہو گئی؟ ربیہ اس کا مزاج سمجھ گئی تھی، اس لیے اس کی ذہنی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے دلیل سے بات کی۔ میں دوسری شادی کے خلاف نہیں ہوں، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، مگر ایک تو اتنی جلدی قدرتی بات ہے، میں ذہنی طور پر خود کو آمادہ نہیں کر سکتی، اور دوسری بڑی اور قابل اعتراض بات یہ کہ رشتہ مجھے قطعی قبول نہیں، اس نے دو ٹوک کہا۔ ربیہ دل ہی دل میں از حد پریشان ہو گئی۔ مگر کیوں؟ بخت بھائی میں کیا بہت برے ہیں؟ مضطرب ہو کر اس نے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ شفتل کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ بلکہ میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ وقار حسین سے رشتہ اس لیے بے جوڑ تھا کہ وہ ذہنی طور سے پسماندہ شخص تھا، اور تمہارے بھائی سے اس لیے کہ ہماری ظاہری کیفیت قطعی مختلف ہیں۔ وہ تو کسی بھی اچھی لڑکی کی پہلی پسند بن سکتے ہیں اور ان کا پورا حق ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے جیسی عورت کے لیے کسی ٹھکرائے ہوئے یا بھگتائے ہوئے رنڈوے بندے کا رشتہ ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے بے رحم اور صفاقانہ انداز میں سچائی افشا کی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ربیہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بھائی کے لیے بیچ کے ان 2 سالوں کی رودات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے کمزور ہرگز نہیں ہیں، وہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کے ماضی کے حوالے سے کوئی تکلیف سے ذکر نہیں چھیڑیں گے، وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ شفتل جی آپ میرا یقین کریں۔ اچھا ہوں گے، اس کے لہجے میں بیزاری عود کر آئی۔ وہ کچھ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میری طرف سے معذرت، البتہ میں بھابھی تلاش کرنے میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ ربیہ اس کے قطعی انداز پر انکار پر بھونچکا بیٹھی ویران نظروں سے سجادہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس وقت عقبی صحن میں کریلے اور کدو کی بیلوں کی گوڈی کرنے میں مگن تھی۔ تخت کے ایک سمت دھیمے سیروں میں ریکارڈ پڑا بج رہا تھا۔ سامنے کچن کے کھلے دروازے سے چائے کے پانی کی ابلنے کی آواز پر وہ کھرپا ہاتھ میں لیے اٹھی ہی تھی کہ عقبی آہنی نے دروازے پر دستک ہوئی۔ جی؟ ایک ہاتھ میں کھرپا لیے دوسرے سے لباس درست کرتی وہ دروازے کی سمت بڑھی، پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ سوری، شاہ بخت نے سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، تشریف لائیے۔ قدر تذبذب کے بعد اس نے راستہ دے دیا۔ وہ دھیمی چال چلتا ہوا صحن کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ باقی لوگ نظر نہیں آ رہے؟ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ جی وہ ربیہ اور امی تو عید کی شاپنگ کے لیے گئے ہیں، اور ٹیپو اور عمران بکرا خریدنے گئے ہیں۔ نرمل اوپر سو رہی ہے اور پاپا آفس میں ہیں۔ اس نے فرداً سب کی حالیہ پوزیشن بتلائی۔ اس نے ابھی تک اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اچھا، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ پھر میں چلتا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ سست رفتاری سے واپس کے لیے مڑا۔ او نہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ شفتل کو اپنی بد اخلاقی اور بے مروتی پر جیسے خود بھی شرمندگی ہوئی۔ آپ یہاں تشریف رکھیے، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ تخت کے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ سرعت سے کچن کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرے میں 2 کپ اور کچھ چپس وغیرہ سجا کے آئی۔ اسے چائے پکڑا کر وہ آہستگی سے اپنی چائے لیے تخت کے کونے پر بیٹھ گئی۔ شاہ بخت کی پیشانی پر تفکر کا جال بچھا ہوا تھا۔ آپ نے تکلف کیا۔
خیالوں کی وادی سے ابھر کر وہ چونکا۔ شفتل نے محسوس کیا جیسے وہ ذہنی طور پر غیر حاضر سا تھا۔ شفتل کافی دیر بعد شابخت نے اپنا پہلو بدلتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ شفتل نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ شابخت کے لہجے کا غیر معمولی پن اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ کے انکار کی وجہ مجھ تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں کسی لحاظ سے کسی حق کے تحت آپ پر کوئی دباؤ ڈال کر اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ریجیکٹ کرنے کا جو جواز آپ نے بتلایا، اگر واقعتاً آپ کے انکار کی یہی وجہ، تو میرے خیال میں یہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دو فریق ٹھکرائے ہوئے یا بھگتائے ہوئے ہوں، وہی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک فریق گوارا ہو تو بندھن پائیدار ثابت نہیں ہوگا۔ یہ فارمولہ بے شک نہیں ہے، مگر یہ واضح اور اٹل حقیقت ضرور ہے۔ اس نے تیزی سے کہا، یہ حقیقت نہیں، حقیقت کا ایک رخ ہے۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، دور کیوں جائیے، میں آپ کو خود اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں۔ ہماری امی کی وفات کے بعد ہمارے والد نے متعلقہ خاتون سے شادی کی، مگر دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے پچھلے ٹانکے ادھیڑنے میں لگے رہے۔ ان کے آپس کی ناچاکی کا واضح ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کی شادی کے 10 سال بعد بھی ان کی حادثاتی موت تک گھر میں کسی نئے بہن بھائی کا اضافہ نہیں ہوا۔ شفتل ششدر سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع انکشاف تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک فریق کے گوارا ہونے سے صورتحال بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے محلے کے ہی شیخ صاحب کی فیملی اس حقیقت کی واضح تردید کرتی ہے۔ ان کی بیگم کنواری تھی جبکہ خود وہ ایک کو بھگتا چکے تھے۔ آپ دیکھ لیجیے، دن رات جتنے فسادات اور ہنگامے ان کے ہاں ہوتے ہیں، پورا محلہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے حلق تک شوقی ہیں۔ شابخت روانی سے کہہ رہا تھا، اس کے لہجے میں بہت وقار، ٹھہراؤ اور مدبرانہ سی پختگی تھی۔ میرے خیال سے آپ پر کھل گیا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونوں کی ظاہری کیفیت کیا ہے۔ وہ عہد وفاداری بشرط استواری اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے کتنے ایثار، خلوص اور برداشت سے کام لے سکتے ہیں۔ باقی کیفیت ثانوی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے لہجے میں غایت درجے کا اعتماد، استحکام اور متانت تھی۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ابھی لا کر وہ کھڑا ہو کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شفتل نے جذبہ ہو کر ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ان متعین دلکش آنکھوں میں عہد فروا کے دل فریب خواب اور محبتوں کے چراغ روشن تھے۔ پلیز شابخت صاحب، وہ قدرے بے بسی سے بولی، دیکھیے میں خود تلاش کر دوں گی آپ کو اچھی سی عین آپ کے مزاج کے مطابق لڑکی۔ اس کسی کو چھوڑیے بلکہ بھول جائیے۔ اس کی آنکھوں میں لو دیتے امید کے دیپ بجھ سے گئے۔ کتنی دیر کی سمت دیکھتے رہنے کے بعد دل شکستگی کے عالم میں پس مردہ سا واپس پلٹا۔ تبھی ربیہ اور امی وغیرہ اندر داخل ہوئے۔ اف، اتنا رش تھا کہ کیا بتاؤں کس مصیبت سے فراغت ملی ہے۔ امی تخت پر بیٹھتی ہوئی ہانپ کر کہہ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پسینے سے شرابور تھے۔ شفتل جھٹ اسکواش بنا لائی۔ امی شابخت کو دیکھ کر بازار کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہی تھی۔ وہ ٹیپو اور عمران نہیں پلٹے؟ اپنی مہم سر کر کے شفتل نے پوچھا۔ آ رہے ہیں، سارے محلے کو سناتے تماشا دکھاتے ہوئے کہ ہم نے 2 بکرے لیے، راستے میں 200 بندوں کو ٹکریں ماری، ٹھیلوں چھابیوں سے ٹکرائے، کوئی ایک تماشا لگایا۔ امی بڑے مصروف سے انداز میں کوفت سے کہہ رہی تھی۔ تبھی ان لوگوں کا نزول ہوا۔ اس طرح کے ٹیپو 2 جارحانہ عزائم رکھنے والے صحت مند بکروں کو رسی سے بمشکل کھینچے ایڑی چوٹی زور لگا کے صحن تک لا رہے تھے، اور ان سے 5 فٹ پیچھے عمران میاں پتلی سی شاخ ہاتھ میں لیے تھکے ماندے سے خرامہ تشریف لا رہے تھے۔ ارے یہاں کیوں لے آئے انہیں؟ ساری سبزیوں کا ناس مار دیں گے، امی نے پریشان ہو کر کہا۔ لگتا تھا کہ شاید بکروں نے بھی سن لی تھی۔ جو ہی ہریالی دیکھی، رسی توڑا کر سر پٹ بھاگے اور کیاریوں کو پامال کر دیا۔ امی کے ہزار ششکانے کے باوجود ٹیپو بکروں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بھیج دیا تھا میرے ساتھ بڑا پہلوان، مر کے ایک بکرے کی رسی پکڑی، وہ بدک کر بھاگا تو یہ محترم بھی ساتھ لڑکتے گئے۔ دونوں ریس لگاتے جانے کہاں غروب ہو گئے۔ اتنی خواری کے بعد انہیں ڈھونڈا، اور یہ کالے دھبوں والا تو پورا محمد علی ہے، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ محمد علی تو بیچارہ 2 ہاتھوں سے باکسنگ کرتا ہے، یہ سرے بازار پل پڑا مجھ پر۔ بیچارہ ٹیپو، یہ بھورے بالوں والا بڑا شریف النفس لگ رہا ہے نا آپ کو، مگر آپ اس کی صورت پر نہ جائیے گا، اور گستاخ تو بلا کا ہے، بے ادب تو ایسا سینگ کھوپا بیچارے عمران کی پسلی میں، ہائے ہائے۔ عمران میاں نے جو ہمدردی کا ابلتا ہوا چشمہ رواں دیکھا تو اسے بھی اپنی صحبت رفتہ یاد آ گئی۔ بس کرو یار، بکرے برا مان جائیں گے۔ آنکھیں ملتے ہوئے نرمل بھی ادھر ہی آ گئی۔ بکرے کی اتفاقیہ نظر اس پر پڑی۔ اس کے ہرے رنگ کے کپڑے دیکھ کر شاید اسے بھی ہری سوجنے لگی، اور نرمل کی طرف دوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، بکرے میاں کی بھرپور ٹکر اس کے پہلو میں لگی۔ وہ ایک دل خراش چیخ مار کے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ٹیپو نے باصورت بکرے کو کھینچ کر پرے کیا۔ ربیہ اور شفتل نرمل کی طرف بڑھ کر اسے سنبھالنے لگی۔ اب آپ بھی بس کریں نا، بکرے برا مان جائیں گے۔ عمران میاں نے دھواں دھار روتی
مسکراتی نرمل کو دیکھ کر بگڑے لہجے میں گویا بدلہ چکایا تھا۔ بکرے میاں ٹیپو کے ہاتھ میں بے قابو ہو کر موٹر سائیکل کی سمت بڑھے۔ ایک نظر اس قوی ہیکل بدیہت سی چیز کو بیزاری سے دیکھا، پھر بیکار جان کر ٹکر مار کر اگلی ہیڈ لائٹ توڑ ڈالی۔ اوفو، آپ نے بھی کن کو بھیج دیا بکرے خریدنے؟ محترم اپنے جیسے تخریبی اور تجریدی مزاج والے بکرے چن لائے ہیں، کسی نیک شہرت کے شریف صورت بندے کو بھیجنا چاہیے تھا اس کام کے لیے۔ شفتل نے تنک کر صاف ٹیپو پر چوٹ کی تھی۔ تخریب کاری میں مگن بکرے کے کان کھڑے ہو گئے۔ محترم کو شاید اپنی بے عزتی کچھ بھائی نہیں تھی۔ منہ اٹھا کے شفتل کی سمت لپکے وہ بے ساختہ تخت کے قریب کھڑے شاہ بخت کے پیچھے ہو گئی۔ اپنی بے اختیارانہ مسکراہٹ دباتے ہوئے شاہ بخت آگے بڑھا اور پھرتی سے منجلے بکرے کو پکڑ لیا۔ دونوں کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ فاصلے سے ٹھوکے گئے کھونٹوں سے باندھ لیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ توبہ، کس قدر اکھڑ مزاج ہے یہ خبیث! دانت کچکچا کے ٹیپو نے اپنے شیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب کھونٹے سے بند کر معصومیت اور مظلومیت کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ ربیہ، تسلے میں پانی لے آؤ ان کے لیے۔ ربیہ نے برتن لا کر قدرے فاصلے پر رکھ دیا۔ بکرے کچھ پش و پیش سے کام رہے تھے۔ پی لو بھائی۔ ٹیپو نے ان کے پاس جا کر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے تھپکی دی۔ جس قدر پینا ہو پانی پی لو ان کے ہاتھ سے، آب جنت تو بہت ہوگا یہ پانی پھر کہاں۔ اس نے بڑے برجستہ سے انداز میں برمحل شعر پڑھا تھا۔ ایک فرمائشی قہقہ بلند ہوا۔ لگتا ہے کلیات نذیر اکبر آبادی تم نے واقعتاً گھول کے پی لیا۔ شفتل نے ہنستے ہوئے فقرہ کسا۔ کچھ اور سنو گی؟ اس کے ہاتھ بدستور بکروں کا بدن سہلا رہے تھے۔ کیا خوب کہتے ہیں نذیر بھائی کے، بے درد ستمگر، بے پرواہ، بے کل، چنچل، چٹکیلی سی، دل سخت قیامت پتھر سا اور باتیں نرم رسیلی سی۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، واقعی بہت خوب کہتے ہیں نصیر۔ کنکھیوں سے شفتل کی سمت دیکھتے ہوئے شاہ بخت نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ شفتل خفیف سی ہو کر چائے کے بہانے کھسک لی۔ ویسے یہ جو بکروں والا سین ہوا نا، توبہ، میں تو ہنس کے نا آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جاتی ہوئی شام کی بنفشی شفق رنگ شعاعیں نشاط منزل کے عقبی صحن کی روشنی سے نہلا رہی تھی۔ ٹیپو اور عمران بکروں کی ٹہل سیوا میں مگن تھے۔ نرمل اپنے پسندیدہ کام یمنی بچی کچی سبزیوں کی گوڈی کر رہی تھی۔ شفتل تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ربیہ صبح سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی، آخر وہاں بھی بقر عید کا کچھ اہتمام کرنا تھا۔ امی کچن میں ہانڈی کے لیے مسالہ بھون رہی تھی۔ ٹیپو، تم نے کسائی سے اچھی طرح معاملہ طے کر لیا نا؟ بیگم آفریدی نے کھلے دروازے سے پوچھا۔ جی ہاں، بے فکر رہیے، اس نے اطمینان دلایا کہ سویرے سرگی ویلے نورا پیراں دے وقت میں آؤں گا۔ سب سے پہلے تواڈے بکرے کاٹوں گا بس۔ سامان تیار رکھیو، ماں 1500 روپوں کے۔ ہیں 1500 روپے؟ امی حیرت سے بت بن گئی۔ یہ تو ایک بکرے کی قیمت خرید کر 5واں حصہ ہے۔ کیا وہ سونے کی چھری سے ذبح کرے گا؟ انہوں نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر برمی کا اظہار کیا۔ جانے دیجیے امی، سبزی کا قلعہ کما کرتے ہوئے شفتل نے بے پرواہی سے کہا۔ یہی تو ان کا سیزن ہوتا ہے کمائی کا۔ بقر عید اصل میں آتی ہی کسائیوں اور بھکاریوں کے لیے، دونوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ صحن کی ٹوٹی چلا کر سبزی دھو رہی تھی۔ اے لڑکی، جاؤ میری زوجہ محترمہ کو لے آؤ میکے سے۔ ٹیپو بکروں کا سنگار کرنے میں مصروف تھا۔ کس پر جاؤں اور لے کر آؤں؟ شفتل نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہوائی جہاز لے جاؤ یا پھر ٹینک، تمہاری مرضی ہے۔ ٹیپو نے حد درجہ سادگی سے مشورہ دیا۔ مجھے ذرا جلدی ہے، میرا خیال ہے F-16 لے چلتی ہوں۔ وہ عقبی دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے بولی۔ ربیہ بھائی تشریف لے آئیے، آپ کے سسرال میں آپ کی سخت ضرورت محسوس کی جا۔ کھلے دروازے سے بے دھڑک داخل ہو کر جو ہی وہ اندر آئی، صوفے پر نیم دراز سگریٹ کے دھوئیں میں گم شاہ بخت پر نظر پڑتے اس کی زبان اور قدم دونوں کو بریک لگ گئے۔ وہ شیخ صاحب کے ہاں گئی ہیں کل کے لیے ان کی ماسی کو بک کرانے کے لیے۔ آئیے تشریف رکھیے۔ نشست درست کرتے ہوئے اس نے ربیہ کی عدم موجودگی کی رپورٹ دیتے ہوئے کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ یک رخت واپسی کے لیے پلٹی۔ شفتل، ایک بھاری پاروب آواز نے اس کے قدم میخ کی طرح زمین پر گاڑ دیے۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ شاہ بخت لمبے ڈگ بھر کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میرا وجود آپ کے لیے 1000 تنفر و بیزاری کا سبب سہی، مگر آپ اتنے عرصے میں پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہیں، اور کچھ نہ صحیح ربیہ کے سسرالی رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کی مہمان نوازی آپ کا حق اور میری ذمہ داری۔ اس کے ناراض سے نروٹھے لہجے کی کاٹ دل ہی دل میں سے شرمندہ کر گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں شاہ بخت، میں آپ سے خائف یا بیزار نہیں ہوں۔ اس نے نگاہ کترا کر کہا۔ تو آپ بہت اچھے اور شریف انسان ہیں۔ تو کیا ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے؟ شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی تھی۔ اس نے بڑی برجستگی سے انداز میں شکایت کی تھی۔ وہ خفت سے سرخ پڑ گئی اور کچھ نہ سوزے تو لاجواب ہو کر دروازے کی سمت بڑھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس کے دوبارہ رکنے سے قبل وہ دروازہ پار کر چکی تھی۔ گھر آ کر کتنی ہی دیر وہ خالی اور ذہنی کے عالم میں صحن میں ٹہلتی رہی۔ تصور میں امی کا پرزور اصرار، ٹیپو کے مضبوط دلائل، ربیہ کا التجائیہ انداز اور نرمل اور عمران کے خوش خوش چہرے دہراتے رہے۔ وہ سب مل کر اسے اپنی
اڑی توڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وقار کے مرتبہ بھی سب نے ایک سے بڑھ کر ایک شکایت امیز تبصرہ کیا تھا، مگر اب سب کے سب ایک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ خود اس کا من بھی بڑھ بڑھ کر اسے ہموار کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے ماں نے اس کی نگاہ اوپر اٹھی، وہ دم بخود رہ گئی۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے جانے کب سے وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اوفو، یہ حضرت قصائی صاحب آخر کب تشریف لائیں گے؟ ٹیپو آتش زیر پا ہو رہا تھا۔ 9 بج چکے ہیں، وہ اترا منہ اور بگڑے موڈ لیے ماں سے کہہ رہا تھا۔ اعلی حضرت کا ابھی نورا پرا کا وقت نہیں آیا؟ شرم کرو کچھ۔ امی ناراض ہوئی۔ کیوں نیت خراب کر رہے ہو؟ کون سا 8 پہر کا روزہ رکھا تم نے؟ اس نے قربانی کی نیت سے روزہ رکھا تھا، دوسری قربانی کے لیے پاپا نے نیت باندھی تھی۔ آخر خدا کر کے قصائی آیا، زیبا کے رسم ادا ہوئی، کام کے لیے بلائی گئی۔ ماسی کے ہمراہ ربیہ اور شفتل کچن سنبھال چکی تھی۔ امی ختم کی شیرینی بھجوا اور وصول کر رہی تھی۔ نرمل گوشت کی بو اور صورت دونوں سے الرجک تھی۔ صبح سے کمرہ بند کر کے بیٹھی موسیقی سن رہی تھی۔ ہائے، کل تو میری بھی بڑی بری حالت ہوئی تھی۔ حالانکہ میں گوشت بہت شوق سے کھاتی ہوں، بلکہ پہلے تو جب انکل کرتے ہوتے تھے نا تو میں بیٹھی ہوتی تھی، باہر پاس ہی بیٹھی ہوتی تھی، ساری قربانی دیکھتی بھی ہوتی تھی، ویڈیو بھی بناتی ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ مجھے اس کی اسمیل اتنی کہ چڑھی ہے نا، آپ کی سوچ۔ آپ کو میں نے کل شاید وہ جب ریکارڈنگ کر رہی تھی تب بھی وہی صورتحال تھی۔ میں تو پھر کل گھر سے ہی بھاگ گئی تھی اپنے۔ یار اب تو سچ مچ متلی ہونے لگی ہے تم دونوں کو اس حلیے میں دیکھ کر۔ ٹیپو بیرونی کام نپٹا کر اندر آیا اور ناک بہو چڑھا کر بولا۔ دونوں سر سے پیر تک پسینے سے شرابور تھی۔ دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ ٹیپو اور عمران گوشت دینے دلانے کے چکروں میں گھن چکر بنے رہے تھے۔ آنے والے اور والیوں کو پاپا اور امی ریسیو کر رہے تھے۔ اچھا ہری اپناؤ، بجلی سے ذرا تیز سے چینج کرو، سب مل کے چلتے ہیں لمبی ڈرائیو پر، سیر و تفریح کریں گے، گھومیں گے، عیش کریں گے، گائیں گے، جھومیں گے۔ بس بس بس، شفتل نے ہاتھ روک کر اس کے سر توڑ دیے۔ اب جاگ جاؤ، یہاں جو اتنا آنا جانا لگا ہوا ان کو کون دیکھے گا؟ امی اور پاپا سنبھالیں گے، بس تم کھسکو اب۔ ٹیپو نے زبردستی سے واش روم کی سمت دھکیلا۔ سادہ سی آسمانی سوتی شلوار قمیص پر سوتی دوپٹہ لیے وہ بڑی سادگی سے تیار ہو کر زینے کی سمت پڑی تھی کہ ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ زینے کے اختتام پر ٹیرس کے بند دروازے سے پشت ٹکائے وہ غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عید مبارک ہو، شفتل کو تو کہنا ہی تھا۔ عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں اور میری عید ابھی نہیں ہوئی۔ شفتل نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، لہجے کے ساتھ ساتھ اس چہرے پر سنجیدگی ثبت تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ شفتل، میں آج آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میرا ارادہ تھا یہ اعتراف آپ کو اپنے گھر لا کے کسی بہت خوبصورت ماحول میں کروں گا، مگر بہرحال سنیے۔ اس نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا، اس کی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ میرا آج، آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا میرا ارادہ آج کا نہیں بلکہ اس کی اساس اسی وقت رکھتی گئی تھی جب میں نے پہلی بار آپ کو اپنے نئے گھر کے ٹیرس سے دیکھا۔ یہ تقدیر کے کھیل تھے کہ مجھے عرض مدت میں تاخیر ہوگی اور آپ وقار حسین کا نصیب کا تارا بن گئی۔ اس کے چہرے سے حمیدہ حیرت کے آثار شابک کو عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ شفتل، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے عشق میں رانجھے مجنوں فرہاد یا مہیوال کا شاگرد رشید بن گیا تھا اور اس حالت کو پہنچ گیا تھا جس میں ہر گھنٹی کی آواز ناقہ لیلا کے گلے کی گھنٹیوں کی آواز محسوس ہوتی۔ میں نے آپ سے ایسی ہی محبت کی ہے جیسی میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اقرار میں نہیں کروں گا اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ البتہ میں آپ کو یہ یقین دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بطور شریک زندگی آپ کو بار باوقار اور شفاف ساتھ فراہم کروں گا۔ وہ یقین کیوں نہ کرتی؟ شابک کے پراعتماد لہجے کی گمبھیرتا، اس کے روشن پرخلوص آنکھوں سے لپکتے وارفتہ شعلے، اس کے شفاف کھرے چہرے کے بولتے رنگ، سب کے سب مل کر اسے یقین دلا رہے تھے۔ شفتل، آؤ کتاب زندگی کا آغاز خوشگوار اور باب سے کریں۔ اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شفتل نے گھبرا کر پلکوں کی باڑ گرا لی اور بے ساختگی سے دونوں ہاتھ پشت کی طرف لے گئی۔ شابک شرارت سے ہنس دیا، از راہ شرارت ایک لمحے کو دونوں ہاتھوں سے اس کے شانے چھو کر ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کا چہرہ ہمارے حجاب کے آتشی ہو گیا۔ شابک سرشاری سے کہہ رہا تھا، ہاں اب کہو عید مبارک۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول ضرور بتائیے گا۔ اور یہ آج سوری آج بہت لیٹ ناول اپلوڈ ہو رہا ہے۔ ایکچولی آج سارا دن مجھے ریکارڈنگ کا ٹائم ہی نہیں مل سکا۔ صبح سٹارٹ کی تھی مگر کمپلیٹ نہیں ہو سکی، تو ابھی میں گھومنے پھرنے گئی بھی تھی کہیں، تو ابھی میں رات کو آئی ہوں، تو ابھی بیٹھ کے میں نے اس کو ریکارڈنگ کو کمپلیٹ کیا ہے۔ نیند بھی بڑی انتوں کی آ رہی ہے مجھے، لیکن خیر ہمارا ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل عید کے چوتھے دن کا بھی ناول ضرور آئے گا، کل ٹائملی اپلوڈ کر دوں گی کر کے۔ یہ والا تو لیٹ ہو گیا لیکن یہ 3rd ڈے کا ہی تھا، تو اب چوتھے دن بھی نیا ناول ضرور آئے گا۔ اب مجھے زیادہ دیر نیند بھی بڑی آ رہی ہے اور اب بستی ہونے کے چانسز بھی ہیں، تو انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔